अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। और होप्स आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं अगर कोई नॉवल आप चाहते हैं कि मैं पढूं तो। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलें, आज जो नावल हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है द वैक्स वुल्फ और इसकी राइटर है महविश अली। और ये एक कंप्लीट नावल है, बहुत शॉर्ट सा नावल है और आए पढ़ते हैं कैसा होगा। होप सो कि अच्छा हो। मिशा, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जोनी इसके साथ कार में बैठी इसे शहर से गैर आबादी की तरफ जाते देखकर पूछा। मिशा इसकी फ्रेंड थी, इसके साथ हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो इसे इस पर पूरा भरोसा था, पर आज नहीं, आज पता नहीं क्यों इसे अजीब लग रहा था। थोड़ा एंजॉय करने, मिशा ने मुस्कुराते इसे देखकर कहा। और ये तेरी एंजॉय करने वाली जगह का नाम? जोनी ने इसे देखकर इसे देखा जो कार ड्राइव कर रही थी। आईब्रो उचकाकर पूछा। ब्लड नाइट क्लब, इसने नाम बताया। वो हंसी। जैसी तुम पुरस्कार वैसी तुम्हारी एंजॉय करने वाली जगह का नाम। इसने मोबाइल निकाला और इसमें कुछ करने लगी। क्या कर रही हो? माँ को कॉल। वो अभी नंबर मिला रही थी जब मिशा ने इसके हाथ से मोबाइल छीन कर पीछे फेंका। ये क्या किया मिशा? इसे इसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे और मार्क के बीच में क्या चल रहा है? हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मार्क के नाम पर इसकी खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ओहो, मैंने सिर्फ जिक्र किया, फूल खुद ब खुद खिलने लगे। मिशा ने इसे छेड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। इसने मुंह से तो इनकार किया था, पर दिल में इसने इरादा बांध लिया था कि कल सुबह होते ही वो अपने प्यार का इससे इजहार कर देगी और वो अपने अंदर नहीं छुपा सकती अपनी मोहब्बत को। वो भी अपनी सोचों में थी जब मिशा ने कहा, तुम ना बताओ हमें पर माँ की आंखों में हम तुम्हारे लिए मोहब्बत का समुंदर देखते हैं और यही मेरी आंखों में भी है। वो मध्यम सा बड़बड़ाई, जिस पर मिशा का कहका लगा, जिस पर वो पूरी सुर्ख हो गई थी। हो जोनी, इनोसेंट तुम बहुत हैं। ये मेरे ख्याल से ये इनोसेंट पहले आना चाहिए। इनोसेंट हो तुम जोनी, बहुत। गाड़ी एक झटके से रुकी। दोनों बाहर निकली। जगह को देखकर इसका हलक खुश्क हो गया। मिशा, ये क्या है? इसे तुम क्लब कहती हो? ये तो एक भूत बंगला लग रहा है। हर तरफ तारीख सुनसान अंधेरे में डूबा मैदान था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। सामने ही एक बड़ा सा क्लब था। इसके ऊपर चमका इसका नाम, जिसमें से लाल रोशना निकलकर आसपास की जगह को खून में रंगे मैदान की तरफ जाहिर कर रहा था। नाम ऐसे लिखा था जैसे इसमें खून की बूंदें टपक रही हों। एक रात ऊपर से इतना डरावना मंजर। मिशा यार, मुझे नहीं जाना अंदर। इसने अपने सुर्ख होठों पर जुबान फेर कर कहा। हा हा, कुछ नहीं है, डरो मत, चलो अभी अंदर का नज़ारा देखोगी, सब कुछ भूल जाओगी। वो इसकी हालत पर हंसी। इससे हाथ से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ी। आसपास काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। वो अंदर आई तो देखा फुल म्यूजिक की तेज़ रोशनियाँ। लाइन में लगे सोफों पर कई लड़कियां और लड़के मदहोश पड़े हैं और कुछ बार पर कतार में ड्रिंक कर रहे हैं। काफ़ी लड़के लड़कियां मदहोशी में फ्लोर पर थिरक रहे थे। यहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिलेगी जो शहर के क्लब में गैर कानूनी है। मिशा ने इसके कान के करीब होते हुए चीख कर कहा, क्योंकि म्यूज़िक इतना तेज़ था कि चीखों फिर भी आहिस्ता सुनाई दे। चलो। वो इसको हाथ से पकड़कर बार की तरफ आई। दोनों ने दो पैक पिए, फिर डांसिंग फ्लोर पर आई। कुछ ही देर में दोनों भी दूसरों की तरह दुनिया जहान से गाफिल हो गई। पर जोनी को अजीब सा महसूस हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। बंद आंखों के बावजूद इसे किसी की तेज नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। पहले तो इसने इग्नोर किया, पर अब इसे उलझन होने लगी। इसे लग रहा था जैसे कोई आग है जो इसके जिस्म को जला रही है। इसने घबराकर आंखें खोल दी। इसकी सुनहरी आंखों में उलझन, घबराहट और बेचैनी थी। जो काउंटर पर खड़ा साफ देख रहा था इसे अच्छा भी लग रहा था, पर पहले इसे दूसरा काम करना था, किसी को इनाम देना था इसकी मेहनत का। इसने इससे नज़रें हटाकर साथ थिरकती मिशा पर नज़रें डाली, जो भरपूर अंदाज में मुस्कुराती इसे ही देख रही थी। इसे जो इंसानों से नफरत थी वो मज़ीद बढ़ गई। इसके खूबसूरत चेहरे पर हैवानी मुस्कुराहट ने बसेरा किया।
جس پر وہ تو مر مٹی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ یہ اشارہ سمجھ گئی تھی۔ زونی، مائی انوسنٹ ڈول، تم یہاں رہو، میں 2 منٹ میں واش روم سے ہو کے آئی۔ وہ اس کے گال پر کس کرتی فلور سے نیچے اتری، پھر زونی کی نظروں سے محسوس ہوتی باہر کی جانب گئی۔ وہ باہر آئی اور سرخ روشنی میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ آس پاس دیکھا پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اف، کہاں چلا گیا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی کلب کے پیچھے والی جگہ پر دیکھنے لگی، جہاں پر صرف چاند کی روشنی تھی۔ میوزک کا شور اتنا تھا کہ چیختا بھی تب بھی سننے میں کچھ نہ آتا۔ اس کی نظر جیسی جگہ پر پڑی اس کا گلا سوکھ گیا۔ خوف اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا۔ او گاڈ، میں اس کی چاہت میں اتنی اندھی ہو گئی، جگہ کو بھی دیکھ نہ پائی کہ کہاں آ گئی۔ اگر یہاں پر کوئی جانور مجھے چیر پھاڑ دیتا تو اندر کسی کو میری خبر بھی نہ لگتی۔ وہ اپنی جسم کی ہوس کو چاہت کا نام دینے لگی، اور اسے لوگوں کا جو حال ہوتا ہے یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی تک جتنا مجھے سمجھ آیا نا، اس کی جو ہمارے پاس ہیروئن ہوگی وہ زونی ہوگی، تو مجھے لگ رہا ہے سچویشن سے، اور زونی کی دوست ہے یہ میشا۔ بٹ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں لگ رہا، مطلب لگ رہا ہے کہ یہ نیگیٹیو وائبز اس سے آ رہی ہے مجھے ابھی تک جو میں نے پڑھا ہے۔ اور جو لڑکا ابھی آیا ہے وہ شاید ہیرو ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو چھوٹا سا ہے نا ناول، پتہ نہیں۔ تو آج اتنی سردی ہے کہ مجھے شدید سردی لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، اگر یہاں پر کوئی تمہیں اپنے قربت کے چند پل بھی دیتا جس کے لیے تم نے اپنی دوست کو اتنی محنت سے یہاں لائی اور ماں کو ہوا بھی لگنے نہیں دی، تو اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس کے کان کے قریب ویکس کی دلکش سرگوشی ہوئی۔ اچھا، لڑکے کا نام ویکس ہے کیا؟ پتہ نہیں، لگ تم سے یہ رہا ہے کہ لڑکے کا نام ویکس ہے، یہ کیا؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تم کہاں تھے؟ وہ جب مڑی تو چاند کی مدھم روشنی میں ویکس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جو اپنی بدقسمتی سے کسی کو سنائی نہیں دی۔ وہ آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا تھا۔ اس کے دو نوکیلے دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ اللہ، تو مطلب یہ ایسا والا ہے ناول ہے۔ اچھا، نام سے اتنا، دا ویکس وولف، یہ وولف ہے مطلب وہ جو، چلو چھوڑا کے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کل میں نے اس طرح کے منی کافی ڈراماز والا دیکھے ہیں نا، تو اس میں ہوتا ہے لونا والے اور مطلب وولفس والے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ سارے منہ جسم پہ کالے بال تھے، آنکھیں سنہری تھی، پر وہ ابھی بھی انسانی روپ میں تھا۔ اگر ابھی وہ اپنے روپ میں آ جاتا تو خود پر کنٹرول نہیں رہتا اور اس کا کام بھی نہیں ہوتا۔ اس کی اور چیخیں نکلتی یا وہ بھاگنے کی کوشش کرتی اس سے پہلے اس کے بڑے کالے ناخنوں والا پنجہ اس کی گردن پر آیا اور اس میں اپنے ناخن گاڑ دیے، جس سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں، منہ، ناک اور جہاں پر اس نے ناخن گاڑے تھے وہاں سے خون پھواروں کی طرح اس کی صورت میں نکلنے لگا اور وہ جا کر اس کے منہ پہ لگا، جس پر اس نے زبان پھیر کر چاٹ لیا۔ میشا کا گلے سے نیچے کا بدن بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے ساتھ آنسو بھی نکل رہے تھے۔ روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی تھی۔ ویکس نے اس کی حالت پر کہکا لگایا اور ہاتھ کو جیسے کھینچا۔ اس کے گلے کا آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور سر جا کر پشت سے لگا۔ فلا، عجیب سا نہیں ہے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کے حصے سے خون کی بارش ہونے لگی۔ ہاتھ میں موجود حصے کو اس نے اپنے بھیڑیے جیسے منہ میں ڈال دیا، پھر اس نے اس کے مردہ وجود کو زمین پر پھینک کر چاند کی مدھم روشنی میں اسے نوچنے لگا۔ خون نے زمین کو رنگ دیا تھا۔ کچھ سیکنڈز میں وہ اس سے اٹھا، اپنے انسانی روپ میں آیا اور اس کے وجود کو دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے کوئی انسان دیکھتا تو وہ وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ اس کے وجود سے جگہ جگہ سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ شاید اپنی قربت کافی ہے تمہارے لیے۔ اچھا، اپنی کہہ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں؟ شاید اتنی قربت کافی ہے تمہارے لیے اور دیتا، پر تم تو اتنے میں چل بسی۔ وہ شیطانیت سے ہنستا ہوا خود پر ایک نظر ڈال کر کلب کی طرف روانہ ہوا۔ آنکھیں اپنی نیلی رنگ میں آ گئی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا اور زونی کو دیکھنے لگا جو میشا کو پریشان سنہری نظروں سے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ جو ہوتی تو ملتی۔
اس نے واپس اپنی سحر انگیز آنکھیں اس پر جما دی. یہ اسے اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے تھی جو کچھ ہی دیر میں کامیاب جانی تھی، ایسا اسے لگا. زونی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی. وہ تو مشا کو پریشانی سے ڈھونڈ رہی تھی. وہ فلور سے اتر کر نیچے گئی اور لوگوں کے ہجوم سے راستہ بناتی واش روم کی طرف جا رہی تھی. اسے پھر سے اپنی اوپر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی ہو رہی تھی جس پر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی. ایک تو جگہ ایسی تھی جیسے کسی دوسری مخلوق کی بیچ ہو، اوپر سے مجھے اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے. وہ خود سے کہتی اس سے ناراضی ظاہر کرتی ناراضگی ہوگا، کچھ غلط لکھا ہوا ہے، ناراضگی ظاہر کرتی جا رہی تھی. وہ 18 سال کی خوبصورت حساس لڑکی تھی. اس کی بڑی سنہری آنکھیں اور کمر تک آتے سنہری بال اسے اور خوبصورت بنا دیتے تھے. چھوٹی ناک، سرخ ہونٹ، سفید گلابی رنگت، اور ایک چھوٹی سی شہزادی لگتی تھی. واش روم میں آئی پر وہ وہاں ابھی نہیں تھی. اب اسے حقیقت میں پتہ لگا تھا کہ ڈر کیا چیز ہے. اس کے وجود میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ شروع ہو گئی تھی. وہ لوگوں کے جان بوجھ کر مارتے کندھوں سے خود کو بچاتی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی. ویکس اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے جانے لگا. ابھی وہ تھوڑا آگے گیا ہی تھا جب اسے دوسرے بھیڑیے کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے ایک بھرپور نظر پورے کلب پہ ڈالی پر اسے یہاں پر صرف انسانوں کے خون کی خوشبو آئی. اسے یہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھیڑیا نظر نہیں آیا. اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا. مارک! او شٹ! اچھا، اس کا مطلب جو مارک تھا، مطلب جو جس کو زونی پسند کرتی ہے، وہ بھی ایک وہ ہے، کیا نام ہے، مطلب ولف ہی ہے، وہ بھی بھیڑیا ہی ہے شاید، کیونکہ یہاں پہ مارک کہہ رہا ہے تو اس کو آگے دیکھتے ہیں. او شٹ! اس نے اپنے ہاتھ پر غصے سے مکہ مارا اور زونی کو دیکھا جو رونی صورت بنائے ایک صوفے پر بیٹھی تھی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی سے یہاں وہاں دیکھ کر اسے لوگوں میں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہیں کہیں مل جائے. ویکس اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر کلب سے باہر نکلا. اس نے باہر آ کر دیکھا پر مارک اسے کہیں نہیں دکھا، پر اسے بھیڑیے کی بو سے ہی پتہ لگ گیا کہ مارک یہیں کہیں ہے. وہ تیزی سے بھاگا. اسے کسی بھی طرح مشا کے وجود کو کہیں کرنا ہوگا اور جلدی زونی کا بھی قصہ ختم کرنا ہوگا مارک کے اس تک پہنچنے سے پہلے. وہ کلب کی بیک سائڈ پر آیا پر وہاں پر آ کر اسے جھٹکا لگا. مارک اس کے خون میں لت پت مردہ وجود کو سینے سے لگائے بے بسی سے رو رہا تھا. سامنے کھڑے ویکس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی. پھر سب اسے سمجھ آیا. تم جانتے تھے میں زونی سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم نے اسے اپنا شکار بنایا. غم و غصے سے غورایا. پہلے تو ویکس اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا، پر پھر جب مشا کے مردہ وجود کو دیکھا تو سمجھا. اس کے سنہری بال اور ریڈ کلر کا ڈریس، دونوں کو ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا. وہ اسے زونی سمجھ رہا تھا اور اس کی بات کو ویکس کے شاطرانہ دماغ نے فائدہ اٹھایا. شاید تم بھی جانتے ہو یہ زونی کارتن ہے، ہماری دشمن کی بیٹی. اسے اس معصوم کو نوچنے پر کوئی افسوس نہیں تھا. وہ تو اپنے بھائی پر حیران تھا. خود ایک بھیڑیا ہو کر انسان کے لیے رو رہا تھا جس پر اس کے اندر آگ لگ گئی. پر وہ کیا جانے، دل جانور کے پاس بھی ہوتا ہے. وہ تو ایک بھیڑیا تھا، انسان اور دوسرے جانوروں کو نوچنے والا. وہ کیا جانے یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں. تم رو کیوں رہے ہو مارک؟ کیا تم نہیں چاہتے آج یا کل اس کا یہ حال ہونا تھا؟ جانتے، یہ دیکھو جاتے لکھا ہوا ہے، جانتے تھے کہ آج یا کل اس کا یہ حال ہونا تھا. پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ غصے سے گھرایا. کیونکہ تم نے ماں کی زندگی ختم کی ہے، اس کا عشق مارا ہے. اس کی دھاڑ پر ویکس کا ایک سرد کہکا لگا جو اس خوفناک ماحول کو مزید خوفناک بنایا تھا. تم ایک بھیڑیے ہو جو صرف انسانوں کو نوچنا اور چیر پھاڑ کرنا جانتا ہے، نہ کہ اس نے محبت و عشق کرنا. ہاں اچھا، اس سے مجھے یاد آیا نا کہ ابھی تھوڑی ٹائم پہلے نا ایک انڈین ڈرامہ آیا تھا، ٹھیک ہے، مطلب کرن کندرا کا تھا، اور اس میں جو لیڈ ایکٹر تھی، مطلب بھیڑیے تھے نا، 2 بھیڑیے تھے اور ایک لڑکی تھی، لڑکے تھے 2. تو وہ نا یہ سٹوری مجھے اس سے کافی ملتی جلتی لگ رہی ہے. مجھے نہیں پتا یہ ناول کب لکھا ہے، وہ جو کب لکھا ہے انہوں نے مجھے نہیں پتا، بٹ وہ شو سب کہتے کہ وہ ویمپائر ڈائریز سے انسپائر ہے. بس یہ تھا کہ ویمپائر ڈائریز میں وہ ویمپائرز تھے
اور اس شو میں انہوں نے بھیڑیے بنا دیے تھے. مطلب نام شو کیونکہ میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں نام بھول گئی, بٹ میں نے ٹریلرز اور کچھ شارٹ کلپس والا دیکھی تھی. تو وہاں پہ مطلب میں نے دیکھا تھا کہ یہ ایسے ہی اس کی سٹوری تھی کہ ان 2 لڑکوں کو ایک لڑکی سے پیار ہوتا ہے. اس میں جو وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ پہلے ایک مطلب 3 ٹھیک ہے, ایک کرن کندرا, آپ لوگ اگر نہیں پتا ہو تو اب میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتی, بٹ شاید تم سب کو پتا ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے سب کو پتا ہو کیونکہ کافی زیادہ فیمس ہے وہ کرن کندرا. اور بگ باس میں بھی آئے تھے تیجسوی کے ساتھ. تو اب بتاتی ہوں. تو اس میں نا 3 تھے. لڑکی کا نام بھی میں بھول گئی ہوں, کیا نام تھا پتہ نہیں کیا نام تھا لڑکی کا نام میں بھول گئی ہوں. مطلب اس ڈرامے میں اس کا نام, لڑکے کا نام مجھے نہیں پتا کیوں کیا تھا, بٹ اسٹوری ایسی تھی کہ وہ 2 لڑکے تھے. اور اس میں جو کرن کندرا تھا نا وہ سمجھ لیں کہ پہلے مین ہیرو نہیں تھا. ان دونوں دوسروں کا آپس میں پیار ہو گیا تھا. جیسے یہاں پہ ہے نا کہ مارک اور زونی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, تو اسی طرح وہ ایسے پسند کرتے تھے. بٹ بعد میں جو مطلب کرن کندرا تھا نا اس کو بھی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے. یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ جو ابھی کیا نام ہے اس کے, تمہیں نام جلدی بھول جاتی ہوں, یہ جو ویکس ہے اس کو بھی نا مار کی طرح اسی زونی سے پیار ہو جائے گا. بٹ اب وہ ہے کہ زونی کس پہ پیار مطلب زونی کو آلریڈی مارک پسند ہے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا. بٹ یہ مجھے سمجھ آ گیا اس کا کیا کنٹینٹ ہوگا. دیکھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہاں اس نے پرانے پتہ کیا شروع کر دیے. سوری اگر کسی کو نہیں پسند آیا تو. اچھا, تم ایک بھیڑیے ہو جو صرف انسانوں کو نوچنا اور چیر پھاڑ کرنا جانتا ہے, نہ کہ ان سے محبت اور عشق کرنا. ہاں ہاں. اسے ماں کو اس کی حقیقت دکھائی جو ایک کڑوا سچ تھا. ہاں وہ ایک بھیڑیا جانور تھا, پر وہ ویکس کی طرح انسانوں کو نوچتا نہیں تھا, ان کو چیر پھاڑ کے نہیں کھاتا تھا. آج تم ویکس مجھ پر ہنس رہے ہو, بہت جلد تمہارے اندر پتھر کی دھڑکن میں سنوں گا. ماں کا دل اندر پھٹ رہا تھا, وہ ٹوٹ گیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں. اس نے ویکس کو کہا جو ویکس کو ایک بد دعا لگی جس پر وہ دھنگ رہ گیا. اس نے ایک دکھ بھری نظر ویکس پر ڈالی جو ساکت کھڑا تھا. ویکس تم میرے دل کے بہت قریب ہو. ماں باپ کے بعد میں نے تمہیں ہی سب کچھ سمجھا ہے, پر پتہ نہیں کیوں آج تم سے دور جانے کو کہہ رہا ہوں. پر یہ مت سمجھنا کہ میرا دل تم سے جدا ہوگا. جب بھی ویکس پر کوئی مصیبت آئے گی, ماں کو ہمیشہ ویکس کے ساتھ پاؤ گے. ماں کی گرے آنکھوں میں خون کے آنسو بہہ لگے. اور یہ سیم یہی سٹوری اس شو میں ہے. ٹھیک ہے, وہی اسی شو میں سیم یہ سٹوری ہے. وہ دونوں بھی بھائی ہوتے ہیں اور ان کو ایک لڑکی سے پسند آ جاتی ہے. بٹ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جب مین کریکٹر کہہ سکتے ہیں نا, جسے جو مین ہیرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرن کندرا. ٹھیک ہے, اور اس کا جو مین کریکٹر ہوگا نا وہ ہم لوگ پاس ہوگا یہ ویکس ہوگا. چلو آگے دیکھتے ہیں. وہ چپ چاپ ساکت اس کی سنتا رہا. اندر طوفان اٹھ رہا تھا جس میں سے حیوان کا سر اٹھا. مارک نے ایک الوداعی نظر ویکس پر ڈالی جس کی نیلی آنکھیں لال ہونے لگی, اور پھر اپنے بھیڑیے روپ میں آیا. اور مشا کے مردہ وجود, یہ کیسی محبت تھی جو اپنے محبوب کو نہیں پہچان پا رہی تھی, کو اٹھا کر اندھیرے کی طرف غائب ہوتا گیا. یہ منظر زونی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکا. کہیں وہ مجھے اکیلے تو نہیں چھوڑ کر گئے. مطلب یہ منظر زونی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکا. اچھا مطلب وہ دیکھ چکی ہے. آگے دیکھتے ہیں. کہیں وہ مجھے اکیلے تو نہیں چھوڑ گئی یہاں, وہ پریشانی سے خود سے کہتی کلب سے باہر آئی. گاڑی میں بھی یہی موجود ہے. آخر گئی کہاں؟ ماں کو بھی میسج کیا, وہ بھی نہیں آیا ابھی تک. او گاڈ, میں کہاں پھنس گئی. اس کی سنہری آنکھوں میں ایک آنسو جا کر زمین پر گرا. وہ سر روشنی میں ارد گرد کو دیکھ رہی تھی. کہیں پیچھے تو نہیں. وہاں کیا کرے گی؟ اتنی خوفناک جگہ پر مرنے کے لیے ہی پیچھے جائے گی. اس نے خود سے سوال کیا, پھر خود ہی وہی جواب دیتی ہے. اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی پیچھے کی جانب قدم اٹھائے. اب ڈھونڈنا تو تھا ہی. صرف آج مل جا مشا. آئندہ میں قسم کھاتی ہوں تیرے ساتھ میری جوتی بھی نہیں آئے گی.
ابھی وہ تھوڑا آگے آئی ہی تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. کہیں میشا تو نہیں جانور بھی ہو سکتا ہے, پہلے چھپ کر دیکھتی ہوں. وہ اپنے دل میں سوچتی دیوار سے تھوڑا منہ آگے کرتی دیکھنے لگی, پر اس کا تھوڑا دیکھنا اس کا جسم سن کر گیا. آنکھیں پھٹ گئی تھی. وہ وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھنے لگی. ماک بھیڑیا, وہ میشا نہیں, ماک ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اسے بچانا ہوگا, اس نے خود سے کہا. پر میں اسے بچاؤں کیسے؟ وہ تو اسے ختم کر چکا ہے. وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی. پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا. آنکھوں سے سمندر اچھا, اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے مارا ہے, ماک نے مارا ہے. چلو دیکھتے ہیں آگے. پسینے میں پوری بھیگ چکی تھی. کیا میں نے میشا کو مروایا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے سوال کیا. اس نے مجھ سے موبائل چھینا بھی نہیں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میشا مجھے معاف کر دو. اچانک وہ اچھل کر دور جا گری. قریب سے ہی ایک زوردار خوفناک بھیڑیے کی دھاڑ سنی. وہ آ گیا. مجھے بھاگنا ہوگا یہاں سے, نہیں تو وہ میرا بھی یہی حال کرے گا. وہ گرتی پڑتی خود کو گھسیٹتی گاڑی تک لائی, کیونکہ ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. کپکپاہٹ سے گاڑی سٹارٹ کرتی وہ تیزی سے روتے ہوئے بھاگی. ابھی تھوڑی آگے آئی ہی تھی جب پیچھے سے لوگوں کی چیخو پکار سننے میں آئی. اس کے ہاتھ اور جسم کانپ رہا تھا. اپنے ماں باپ کو یاد کرتی گاڑی کو اور تیز بھگا رہی تھی, جب اچانک کار کے اوپر کوئی چھپٹا. اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی. ویکس اس کی کار کے اوپر تھا اور اس نے اپنا بڑا سا پنجہ اندر ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی. جب ایک چیخ سے اس کے خون سے بھرے لمبے کالے ناخن باہر آئے اور گاڑی کو جھٹکا لگا, جس سے وہ اپنا بیلنس برابر نہ رکھ پایا اور دھڑام سے کار سے نیچے گرا. جب تک وہ سنبھلتا کار جہاز کی تیزی سے بھاگتی اس سے دور ہوتی چلی گئی. پیچھے وہ چیختا دھاڑتا رہ گیا اور پھر واپس کلب کی طرف گیا, دوسرے معصوموں کی طرف جو بھاگ گئے. باقی جو فل نشے میں تھے, ان کا خون اور گوشت کے لوتھڑے یہاں وہاں پڑے تھے. وہ اپنے رخسار اور گلے سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے تیزی سے کار بھگاتی گئی اور شہر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی بند ہوتی آنکھ سے دیکھا کہ اس کی گاڑی کسی دوسری سے ٹکرا گئی. پھر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی. آج یونی نہیں آئی؟ لیزی اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی. اس سے پوچھا. اچھا, مجھے لیزی کسی کا نام ہے, مجھے لگا کہ لیزی وہ کاہلی والا لیزی ہے. دل نہیں کر رہا, زشیا نے اداسی سے جواب دیا, جس پر لیزی نے منہ بنایا. تم بہت بور ہو زونی. زشیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور سنہری آنکھوں میں کرب پھیل گیا تھا. I'm sorry زشیا. لیزی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو جلدی سوری کہا. پھر کچھ سوچ کر بولی, زی کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تم اس نام سے غصہ کیوں ہوتی ہو؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ شٹ اپ لیزی, میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے یہ سوال کبھی مت پوچھنا. وہ ایک دم چیخی. آس پاس کے لوگ اسے دیکھنے لگے اور کسی کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ پھیلی. آخر وہ اسے کیا بتاتی کہ جس نے پیار سے یہ نام رکھا تھا, اب اس سے نفرت نے اسے یہ نام چھیننے پر مجبور کیا تھا. آج اس حادثے کو 5 ماہ ہو گئے تھے. اس کے ماں باپ اسے اس شہر سے ہی دور لے آئے تھے. وہ ہر چیز وہیں چھوڑ آئی تھی سوائے اس کے رخسار کے نیچے سے شروع ہوتے گرد سے نیچے تک آئے بھیڑیے کے ناخن کے نشان, جو اسے ماک سے بے انتہائی سے زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے. اوکے, تو اس کو لگ رہا ہے یہ سب ماک نے کیا. ابھی بھی رات کو کبھی کبھی وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا تو چیختی چلاتی اٹھ جاتی تھی. پھر گھنٹوں مسز کارتھن اس کے ساتھ رہتی جب تک وہ سو نہ جاتی. کہاں کھو گئی؟ لیزی نے اس اپنے ہاتھوں کو گھورتے دیکھا تو پوچھا. کہیں نہیں. یار کیسی زندگی گزار رہی ہو. میں تو کہتی ہوں ہمارا سیکنڈ ہیرو ویلنس تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو تھام لو, انجوائے کرو زندگی کو. کیسی بور زندگی ہے یہ. میری زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو ویلنس سے دوستی کرنے کے علاوہ. یہ ویلنس کون ہے؟ ویلنس کے نام پہ ہی وہ چڑ گئی تھی. یونی کے فرسٹ دن سے ویلنس اس کے پیچھے پڑا تھا اپنی کالی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے. جب اس کا پوسٹ مارٹم کرتا جس پر وہ لال پیلی ہو جاتی تھی. وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا. کافی لڑکیاں اس پہ مرتی تھی, پر ان 4 ماہ میں اس کو
ویلیو اس کی ویلیو کم ہو گئی تھی اور وہ سیکنڈ پوزیشن میں آ گیا تھا. اب لڑکیوں کا کرش ویکس بن گیا تھا. اچھا ویکس، جس کو پتہ نہیں وہی بھیڑی ہے، وہ بھی اسی کے یونیورسٹی میں آیا. زیشا نے تو اسے نہیں دیکھا تھا، پر اس کا ہر جگہ چرچا وہ سنتی تھی. یہ بھی سننے میں آیا تھا وہ کافی مغرور اور کھڑوس ٹائپ بندہ ہے اور ویلنس سے اس کی نہیں بنتی. پلیز لیزی، میرے سامنے اس کا ذکر نہ کیا کرو. زیشا کے چڑھ کر کہنے پر لیزی ہنسنے لگی. او مائی گاڈ! پھر لیزی اچانک چیخی، جس پر وہ گھبرا گئی. کیا ہوا؟ زی اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھ کر پوچھا. یار مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے کہنے لگی. کس بات پر؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا. مطلب بات پر یقین نہ ہونے پر اتنا چیخی تھی. یار وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خوشی سے کہنے لگی. کون دیکھ رہا ہے؟ جس پر مرنے جیسی ہو گئی ہو. اپنے دائیں طرف دیکھو. لیزی نے آنکھوں کے اشارے سے اسے دائیں طرف دیکھنے کو کہا، جس پر وہ بیزاریت سے دیکھنے لگی. اس کی سنہری آنکھیں جیسی نیلی آنکھوں سے ٹکرائی، زیشا کے بدن میں سرسراہٹ پھیل گئی. اس کا دل نیلی آنکھوں سے دھڑک اٹھا. وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا. زیشا کو گھبراہٹ ہونے لگی. کون ہے لیزی؟ اس کے منہ سے الفاظ اٹک کر نکلے. ویکس. لیزی ابھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا حال نہیں دیکھ پائی. کالے بال، نیلی آنکھیں، سفید رنگت، مغرور کھڑی ناک، سرخ ہونٹ. وہ واقعی ایک ایسا تھا جس پر لڑکیاں ویلنس تو کیا کسی کو بھی نظر انداز کرتی. وہ اٹھ کر جانے لگی. کہاں؟ لیزی نے پوچھا تو استے نے اپنے ماتھے پر سکارف سے پسینہ صاف کیا اور سرخ ہونٹوں پر زبان پھیر کر اسے دیکھنے لگی. یار مجھے کچھ کام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس نے جلدی کہا اور تیزی سے کیفے سے باہر نکل کر سانس لینے لگی. لیزی ابھی اندر ہی تھی یا شاید جینی کے ساتھ ہو گئی تھی، باتوں میں مصروف، یا اس لڑکے کو ہی دیکھ رہی ہوگی. بہت خوبصورت لگ رہی ہو ان نشانوں کے ساتھ. بہت قریب کان میں سرگوشی ہوئی اور ایک انگلی نے اس کے نیلے نشان کو چھوا. وہ کرنٹ کھا کر دور ہٹی اور مڑی تو وہی تھا. ویکس اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا. وہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی. میں نے سنا ہے میں بہت خوبصورت ہوں، تو سوچا کیوں نہ اپنے لیے ایک خوبصورت لڑکی چنوں. تو اب وہ تم ہو، اس لیے تمہیں اب صرف ویکس کو سوچنا پڑے گا. وہ آہستہ آہستہ کہتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے کی جانب ہٹ رہی تھی، بنا دیکھے کہ کتنی گاڑیاں گزر رہی تھی. اگر ایک کے بھی آگے آ جاتی تو کچل جاتی. اچھا، یہاں سے مجھے ایک اور سین یاد آیا نا، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھیڑیے نا دور کی آواز بھی نا سن سکتے ہیں. کچھ ڈرامے میں دیکھا تھا تو یہاں پہ بھی اس نے دور کی آواز کی سن لی. اس میں ایک سین ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہیروئن ہوتی ہے نا، وہ کچن میں سے اب کسی کوئی دوست ہوتی ہے، وہ اسے کہتی ہے یار بہت پیارا ہے، کتنا ہینڈسم ہے، کتنا ہینڈسم ہے. تو وہ کرن کندرا جو ہے وہ دور بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اس کو بہت ہوتا ہے کہ یہ کیا کہے گی میرے بارے میں نا. تو وہ نا یوں مطلب پورا دھیان اس کو ادھر دیتا ہے. اور آگے سے وہ ہیروئن کہتی ہے ہاں بڑا ہے، ہینڈسم، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اس کی بےزتی کر دیتی ہے. اس کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مطلب میں اتنا اچھا ہوں، اتنا ہینڈسم ہوں، وہ ایسا ویسا ہوں. جیسے ہیرو کو موسٹلی ہوتے ہیں کہ ہیرو جی بڑا ہی پیارا ہوتا ہے، دنیا کا سب سے پیارا ہیرو ہی ہوتا ہے. مطلب ڈرامہ ہو، مووی ہو، ناول ہو، سب میں مین امپورٹنس ہیرو کی ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اتنا کچھ سوچتی ہے. وہاں سے مجھے یاد آیا کہ کس نے بھی سن لیا ہوگا وہ کیا کر رہا ہے، بٹ افسوس کس نے، لڑکی نے بھی کچھ ایسا کہا نہیں. بٹھا کے دیکھتے ہیں. اچھا، گاڑیاں اور اس میں صرف کچھ ہی فاصلہ تھا جب ویکس نے اچانک اسے بازو سے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ چیختی سیدھے اس کے چوڑے سینے سے لگی. وہ خوف سے آنکھیں میچے اس کے سینے سے لگی تھی جب کچھ سیٹیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ویکس کے حصار میں پایا. کچھ لڑکیاں اور لڑکے مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہے تھے. خوف اور ایک انجانے شخص کے ساتھ لگی وہ شرم سے پانی ہونے لگی. وہ اس سے دور ہونے لگی، پر ویکس نے ایسا نہیں ہونے دیا. اس نے بے یقینی سے اس انجان لڑکے کو دیکھا جو آس پاس کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے سے لگائے دیکھ رہا ہے. زیشا کا دل بلند آواز میں دھڑکنے لگا، جسے سن کر ویکس مسکرانے لگا. چھوڑو مجھے. وہ خود کو اس سے الگ کرنے لگی. اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ اس پر تھوڑا جھک کر کہنے لگا، جس پر زیشا نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا اور وہاں سے بھاگ گئی. پیچھے ویکس کا ایک جاندار کہکا سننے میں آیا. اب مزہ آئے گا دونوں سے. زونی اور ویلنس. اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے دور ہوتے دیکھتا رہا.
اچھا، وہ ابھی بھی زشا کی دھڑکن کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ زشا بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی جب مسز کارتھن روم میں آئی۔ کیا ہوا ہے زی؟ اس نے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کچھ نہیں مام، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو بیٹا اتنی خاموش اداس کیوں ہو جب سے آئی ہو؟ شاید وہ کل اس کی گھبراہٹ اور خوف دیکھ چکی تھی۔ نہیں مام، ایسی بات نہیں ہے، بس دل بہت اداس ہے ڈیڈ کے لیے۔ اس نے اپنے ماتھے پہ پسینے صاف کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ اب اپنی موم کو کیا بتاتی کہ کل کے انجان شخص کی حرکت کا، جس نے اسے پھر سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی باتوں میں عجیب ضد تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کہیں سنی ہوئی آواز، جانا پہچانا احساس تھا۔ تو بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، یونی کے لیے نہیں جانا کیا؟ ابھی تک اسے ایسے ہی بیٹھی ہو؟ مسز کارتھن اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا۔ وہ اس حادثے کے بعد بہت ڈری سہمی رہنے لگی تھی، پھر کافی محنت کے بعد پھر اس میں تبدیلی آئی جس سے وہ دونوں بہت خوش تھی۔ پر کل پھر اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا اور آج پوچھنے پر وہ بات بدلا گئی تھی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ اگر کوئی بات ہوتی تھی تو خود بتا دیتی تھی۔ نہیں مام، دل نہیں کر رہا جانے کا۔ زی بیٹا، اگر ایسے کرتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اٹھو، ریڈی ہو جاؤ۔ بٹ مام، اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا جانے کا۔ نو زی، میں کچھ نہیں سنوں گی، تمہارے ڈیڈ بھی کہہ رہے ہیں جاؤ۔ مسز کارتھن کہہ کر چلی گئی۔ مطلب اب کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ بھی بے دلی سے اٹھی، پھر کچھ دیر میں ریڈی ہو کر نیچے آئی۔ وہ یونی آئی تو سب اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنے نشانوں کی طرف گیا، پر وہ تو اس کے اسکارف سے چھپے تھے۔ پھر یہ کیوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں؟ پر کچھ محسوس کرنے پر پتہ لگا ان کی نظروں میں حسد نفرت تھی۔ اپنے لیے وہ الجھ گئی۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ویلنس کے پرپوزل پر تو بڑے نخرے کر رہی تھی، پھر یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ لیزی کی طنز بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر مڑ کر لیزی کو دیکھا جو طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ایکسیپٹ کر لیا؟ وہ تھوڑے غصے اور ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ آپ زیادہ بنو مت، کل ہی دیکھا اور کل ہی پٹا لیا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی معصوم دکھنے والی اتنی تیز ہوگی۔ شاید یونی میں پھیلنے والی بات لیزی سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی باتوں پر زشیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے لیزی؟ کس کو پھنسایا ہے میں نے؟ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ بات کسی لڑکے کی ہے۔ چلاؤ نہیں زی، چلانے سے اپنے کارنامے چھپ نہیں جاتے۔ کیا تم نے کل ویکس کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور کل کیفے کے باہر اس کی باہوں میں نہیں تھی؟ اس کے جھوٹ پر وہ دنگ رہ گئی۔ بنا لو کسی کے ساتھ اپنا وقت، بوائے فرینڈ تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم تو یہی چاہتی تھی کہ میں کسی کو اپنا گزاروں۔ ہاں، یہ کیسا بات؟ تو اپنا گزاروں۔ تو اب جب میں نے ویکس کو ہاں کی ہے تو تمہیں کیوں اب میری معصومیت چلاکی لگ رہی ہے؟ وہ ایسا کہنا تو نہیں چاہتی تھی، پر لیزا کا غصہ اور طنز پر بغیر سمجھے غصے سے کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے لیزا غصے اور ویلنس کے خوف سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی محنت الٹا رنگ لائے گی۔ ویلنس اپنی لال آنکھیں لیے زشیا کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور بیچ میں ویکس کا آنا اس کی ساری محنت خراب ہو گئی تھی۔ اسے کلاس سے باہر نکلتا دیکھ غصے سے اس کی جانب بڑھا، پر یہ دیکھ کر اس کا اور بھی برا حال ہو گیا۔ ویکس اس سے پہلے ہی زشیا کا بازو سے پکڑ کر لے جانے لگا۔ ویلنس مزید غیظ و غضب میں آ گیا۔ وہ اس سے زشیا کو چھیننا چاہتا تھا، پر ایسا کر نہ سکا کیونکہ اس کے آنکھ اور منہ ناک سے کالا خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ یونی سے کسی طوفان کی طرح غائب ہو گیا۔ ہاں، کیا مطلب؟ یہ بھی کوئی اور انسانی مطلب انسان نہیں ہے کیا؟ دیکھتے ہیں آگے۔
چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ زشا اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی غصے سے آہستہ آواز میں بولی۔ اگر تیز بولتی تو اس کا تماشا لگ جاتا۔ ویکس اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اوپر خالی کلاسوں کی طرف لے آیا۔ یہ دیکھ زشا کی جان منہ میں آ گئی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں پرنسپل کو تم، وہ چلا کر کہہ رہی تھی جب ویکس نے قطار میں بنی اوپر خالی کلاسوں میں سب سے آخری کلاس جو کونے میں ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اس میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور اسے دروازے سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دروازے سے لگائے اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا اور اس سب میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ کلاس میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف ویکس کی گرم سانسوں کے علاوہ۔ وہ خوف سے رونے لگی۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہو گی پرنسپل سے؟ یہی کہ ویکس مجھے ایک خالی کلاس میں لے گیا اور وہ اس کے قریب ہوا۔ بولتے اس کے ہونٹ زشا کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے۔ ہم اتنا قریب تھے کہ آگے تم مجھے محسوس کر رہی ہو کہ میں تمہارے کتنے قریب ہوں تو بتا دینا۔ کہنے کے ساتھ اس کا ہلکا کہکا لگا۔ پلیز جانے دو۔ وہ ڈر سے اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ کبھی بھی کوئی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا جس سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ویسے ہی وہ لڑکوں سے دور رہتی تھی۔ اس کی دوستی صرف دو سے تھی، ایک مارک اور دوسرا۔ اس کے بارے میں سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ماں کے بارے میں سوچ آتے ہی دماغ میں طوفان چلنے لگا۔ وہ اس سے انتہائی نفرت کرنے لگی تھی۔ اگر محبت ہوتی تو محبوب گہری بھی ہوتا تو بھی منہ نہ موڑتی، پر یہاں تو صرف وقتی جذبہ تھا جسے وہ محبت کا نام دے بیٹھی۔ وہ ہمت کر کے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی خواہش نکلی کہ وہ اس وقت اس اچانک نازل ہوتی مصیبت سے اتنا دور ہو جائے جتنا آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے، پر وہ ویکس تھا، اس کی ہر بات کو سننے والا۔ اس نے اپنا پورا وزن اس نازک پر ڈال دیا اور اس کی کوششوں کو ناکام کر کے اپنے دہکتے ہونٹوں سے اس کے نشانوں کو چھونے لگا۔ زشا کی سانسیں بند ہو گئی، الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے، جسم میں چونٹیاں رینگنے لگی، منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ کیسی سزائیں مل رہی تھی اس کو؟ مجھے اپنی چیزیں چھیننی بھی آتی ہیں اور انہیں سزا دینا بھی، اس کی سرگوشی کانوں میں پڑی۔ اور دوسری بات، ویلنس سے اتنا دور رہو گی جتنا اس ٹائم مجھ سے ہونے کی کوشش کر رہی ہو، جو ناکام ہے۔ اور مجھ سے ڈرو مت، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تم نے ویکس کو دیکھا ہی کہاں ہے۔ یہ تو صرف ویلنس سے دور کرنے کے لیے اور تمہیں احساس دلانے کے لیے تھا کہ ویکس ابھی ہے۔ وہ بولتا اپنی انگلی سے اس کے کانپتے سرخ ہونٹوں کو چھونے لگا۔ وہ اندھیرے سے میں بھی صاف اجالوں کی طرح دیکھ رہا تھا، اس کی پسینے اور آنسوں میں بھیگی حالت کو بھی۔ اس کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے اس کی حالت پر۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہٹا اور اپنے ہاتھ کی قید سے اس کے ہاتھ آزاد کیے تو زشا کو جیسے زندگی کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ اپنے درد کرتے بازو کی پرواہ کیے بغیر جلد از جلد کانپتے دروازہ کھولنے لگی۔ جب کھلا تو ایک سانس کے ساتھ وہ باہر بھاگنے لگی، پر ویکس نے اسے ڈرانے کے لیے اس کے پنک سکارف جو کندھوں پر تھا پکڑ لیا۔ زشا کی تو جیسے روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ ایک دم بند سانس سے رکی، پھر سر نیچے کر کے اپنے سکارف کو دیکھا، ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود سے الگ کیا اور ریل گاڑی کی طرح بھاگی۔ ویکس تو اس کی حالت پہ مزہ لیتے کہکا لگا اٹھا۔ وہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگی، سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی اور مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ مسز کارتھن گھر میں نہیں تھی۔ اگر اس کی حالت دیکھتی تو وہ خود سخت پریشان ہو جاتی۔ کون ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں ہر کوئی تکلیف دیتا ہے مجھے؟ وہ سسکتی روتی خود سے بول رہی تھی۔ کاش وہ آج جاتی نہیں یونی، ہر کسی کے قید میں جکڑ رہی تھی۔ کون بچائے گا اسے؟ رات کی سیاہی سنسان گھنے جنگل میں وہ اس کے سامنے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پلیز ویلنس، مجھے تھوڑا وقت دو، میں کسی دوسرے راستے سے زشا کو تمہارے طرف لاؤں گی۔ لیزی اس کے سامنے گڑگڑاتی التجا کر رہی تھی۔ ویلنس کے 2 بڑے دانت تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا، میدے جیسی رنگت پر جگہ جگہ چیر تھے۔
جس سے خون بہہ رہا تھا، لال آنکھیں اور سینے میں لگا خنجر۔ وہ ایک بڑی عمر کا ویمپائر تھا۔ اوہ، مطلب بھیڑیا بھی ہے ویمپائر بھی ہے۔ اوہ، کیا اس کا، چلو دیکھتے ہیں آگے۔ کہاں پہ تھی؟ ہاں، اس کے پاس وقت کم تھا، موت لمحہ لمحہ قریب آ رہی تھی جو اسے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کے پیچھے آیا اور اپنے کالے بڑے ناخنوں والے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑ کر اس کے سر کو پیچھے جھٹکا دیا۔ ایک چیخ سے سر پیچھے کو ہوا۔ اگر وہ تھوڑا زور دیتا تو اس کا سر تن سے الگ ہو جاتا۔ اور کتنا وقت دوں؟ تم میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ مجھے جلدی اس کا خون چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب دھاڑا۔ میں کوشش کر رہی تھی، وہ بیچ میں وہ ویکس آ گیا۔ مجھے صرف ایک بار موقع دو۔ ایک منٹ، میں نیٹ بند کر لیتی ہوں۔ ہماری لائٹ گئی تھی تو اچانک لائٹ آئی ہے، تو ورنہ اگر میں نے درمیان میں سے اپنا وائی فائی آف نہ کیا پھر میسیجز سب کچھ آ جائے گا، اس لیے میں نے بڑا آف کر دیا تاکہ ریکارڈنگ کے بیچ میں کوئی مجھے مسئلہ نہ ہو اور میں پڑھتی رہوں۔ وہ کتنا وقت دوں؟ تو میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ مجھے جلدی اس کا خون چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب دھاڑا۔ میں کوشش کر رہی تھی پر بیچ میں وہ ویکس آ گیا۔ مجھے صرف ایک بار موقع دو، میں خود زیشا کو تمہارے پاس لاؤں گی۔ اس نے ڈرتے روتے کانپتے ایک موقع مانگا، اور ویلنس کے پاس اسے ایک موقع دینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکا، وہ سیدھا منہ کے بل زمین پر گری، جس سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں کانٹے چبھ گئے۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ صرف ایک موقع، اگر اس بار کچھ نہ کر سکی تو میں وہ حال تمہارا کروں گا جو اس کا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی دھمکی وہ سر سے پیر تک لرز اٹھی۔ نہیں، میں لاؤں گی۔ رات کا وقت تھا، باہر سیاہی اپنی چادر پھیلا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس شہر میں تو وہ اپنے کام سے آیا تھا، پر شاید قسمت بھی ان دونوں کو پھر سے ملانا چاہتی تھی، اس لیے اسے زیشا مل گئی اپنے نام کے ساتھ۔ پہلے تو اس کا دل کیا وہ اسے لے جا کر سب کچھ اس کے منہ پہ سب کچھ سنے اس کے منہ سے، پر اس کے باپ کی ایسی حالت کرے کہ اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہو۔ پر پھر جب اس کے چہرے کے سامنے ایک معصوم سنہری آنکھوں والی چھوٹی بچی کا چہرہ لہرایا تو اس کا دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس کے دل میں فوراً گواہی دی کہ اس کی زیشا یا انکل کارتھن ایسا نہیں کر سکتے۔ اوکے، تو مطلب وہ یہ بچپن میں کہیں نہ کہیں اس سے مل چکا ہے، کیونکہ نا جہاں وہ کہہ رہی تھی نا کہ میں ایک کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، اور دوسرا ایک تو مار تھا نا، تو دوسرا کہہ رہی تھی کہ دوسرے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، وہ دوسرا یہی تھا۔ اس کے دل میں فوراً گواہی دی کہ اس کی زیشا یا انکل کارتھن ایسا نہیں کر سکتے۔ جہاں ماں کے اتنے بڑے جال میں پھنس کر اس نے اپنے اتنے سال اس سے نفرت کرتے گزاری، اب وہ ایسی کوئی بھی وقوفی نہیں کرے گا۔ اس نے زیشا کو اتنی بڑی سزا اس لیے دی تھی کیونکہ اس نے ماں کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کی تھی، جو صرف ویکس کی تھی، اس کی ویکس کی۔ آج وہ صرف اسے ویکس سے دور کرنا چاہتا تھا، آج وہ صرف اسے ویلنس سے دور کرنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں دل اس کے قریب ہونے لگا، اور ویکس نے اپنے آگے کسی کی سنی کہاں سے جو اب سنتا اس کی۔ وہ بہت خوش تھا، آخر اس کی زی اسے مل ہی گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی سانسوں میں زیشا کی خوشبو بھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ یہاں وہ کہاں ہوگی؟ اس نے سوچا، پھر کچھ یاد آنے پر مسکرا کر اپنے ساتھ بیڈ پر پڑے اس کے اسکارف کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، اپنے دل میں ابھرنے والی خواہش پوری کرنے لگا۔ اس نے اسکارف بیڈ پر اپنے سامنے بچھایا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا، جس سے اسکارف ہوا میں اٹھا اور اس پر لپٹ گیا۔ ہاں، وہ سمجھ گیا ہے خود کو کوئی اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھی ہوں، وہ سمجھتا کیا ہے خود کو کوئی اتنی گھٹیا حرکت کرتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جب کچھ سنبھل گئی تھی تو اب مسلسل یاد کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں اس کے مضبوط انگلیوں کے سرخ نشان تھے۔ اس نے تو حد کر دی ہے بدتمیزی کی، اب اگر وہ میرے تھوڑے بھی قریب آیا تو اس کو دیواروں سے سر پھاڑ دوں گی۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنے نشانوں اور گردن پر گیا جس پر وہ لال ٹماٹر ہو گئی۔ کتنا بدتمیز انسان تھا، وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی جل کر کہنے لگی،
میں کیوں اسے بار بار یاد کر رہی ہوں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ پر جب دماغ میں کچھ آ جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس سے پیچھے چھڑوانا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر گیا جس پر وہ شرما کر چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ اس کا دل اپنے مقام پر پہنچ کر میٹھے سانس میں دھڑک رہا تھا۔ چہرے پر مسکان پھیلنے لگی، پر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ چہرے پر مسکان کی جگہ غم نے لے لی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سنہری آنکھیں لہرانے لگی، منہ سے ایک سسکی نکلی اپنے بچپن کی ساتھی کو یاد کر کے۔ ویکس، کاش تم زندہ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے۔ تو وہ یہ تو وہی ہے لیکن ابھی ہے نہیں۔ ابھی وہ سوچوں میں تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے چہرہ صاف کر کے موبائل دیکھا تو لیزا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی صبح کی باتیں یاد کر کے اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ اسے مسلسل بجتا دیکھ کر اوکے کر کے کان سے لگایا پر بولی کچھ نہیں۔ زیشا پلیز مجھے معاف کر دو، لیزا کی شرمندہ آواز آئی۔ زی پھر بھی کچھ نہ بولی۔ زی پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بہت غلط کیا تمہیں ہرٹ کیا، مجھے تمہاری پرسنل لائف میں یوں نہیں آنا چاہیے تھا، پلیز زی، مجھے سکون نہیں مل رہا تمہیں ہرٹ کر کے۔ کچھ کہنے کے ساتھ وہ رو پڑی تھی جس پر زشیا گھبرا گئی۔ لیزی تم رو تو نہ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ہاں وقتی غصہ تھا پر اب تو وہ بھی بالکل نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو نازی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زی ہمیشہ کی بے وقوف، پہلے میشا کے جال میں پھنس گئی، پھر اب لیزی کے۔ تو کیا میں اپنے فارم ہاؤس پر پارٹی دوں گی، تم آؤ گی؟ لیزا اپنے مقصد کی طرف آئی۔ لیزی یار میں وہاں نہیں آ سکوں گی، وہ بہت دور ہے۔ زشیا پریشان ہوگی۔ مجھے پتا تھا تم نے مجھے اپنے دل سے معاف نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو ضرور آتی۔ نہیں لیزی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیسی بات ہے زی؟ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر رونے کا ناٹک کرنے لگی۔ اچھا تم پھر سے نہ رو، میں آنے کی کوشش کروں گی، اس نے جلدی سے کہا جس پر لیزی خوش ہو گئی۔ تھینکس سویٹی، آئی لو یو۔ آنے کی کوشش نہیں کرنی، آنا ہے، ورنہ اگر تم نہ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ کہہ کر کال کٹ کر گئی۔ وہ صدمے میں آ گئی، کوئی ایسے بھی کرتا ہے اتنی بات پر؟ اس نے جانے کا فیصلہ کیا، کہیں وہ سچ میں ایسا نہ کر دے۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، جب ٹائم زیادہ ہونے لگا تو اٹھی، دروازہ کھڑکی اچھے سے بند کر کے بیڈ پر آ کر لائٹ آف کر کے سونے لگی۔ اسے اپنی آنکھیں موندے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنی گردن پر کسی کی تیز سانسیں محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے ماتھے پر آئے ننھے قطروں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی۔ کمرے میں پھیلی ہلکی روشنی میں ارد گرد دیکھنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر پورا کمرہ روشن کر دیا۔ بیڈ سے اتر کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، پر کوئی نہیں تھا۔ کھڑکی دروازے بھی بند تھا۔ وہ کمرے کے بیچ کھڑی تھی۔ شاید میرا وہم ہو، کہتی وہ آگے بڑھنے لگی پر بڑھ نہ سکی۔ وہ کسی کے حصار میں قید تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک لرز گئی۔ پھر سے کسی کی سانسیں اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ وہ پھر سے ہلنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید ہو گیا، پور کانپ اٹھا، ہاتھ پیچھے کو بند گئے۔ اب صرف منہ ہی تھا جس سے چلا کر اپنا بچاؤ کر سکتی تھی، پر ویکس تو اس کی ہر بات پہلے جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ چیختی چلاتی اس سے پہلے ہی اس کے نازک ہونٹوں پر کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے منہ قید کر گیا۔ وہ بغیر آواز کے رونے لگی۔ رات کے 2 بجے کمرے کے بیچ وہ قیدی بنی کھڑی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آدھی جان نکلنے کو تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنے ماں باپ کو چلا چلا کر پکار رہی تھی، پر انہیں یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زشیا روتی تڑپتی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوششوں میں جاری تھی۔ اسی میں بھی وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ جب کچھ بھی نہ کر سکی تو خود کو بے بسی سے چھوڑ دیا۔ اس کے ایسا کرنے پر ویکس جو مسلسل اسے قابو میں کر رہا تھا مسکرایا۔ آخر ہرنی آ ہی گئی بھیڑیے کے حصار میں۔ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، پر وہ ہوش میں ہوتی تو سمجھتی۔ وہ تو خوف سے سارے حواس کھو بیٹھی تھی، صرف ڈری ہوئی ہرنی کی طرح روتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ جب ویکس نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، زیشا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ سرخ ناک اور سنہری آنکھوں سے نفے میں گردن ہلانے لگی، پر وہ ویکس ہی کیا جسے کچھ بے بسی دیکھے کسی کی، وہ اسے نظر انداز کرتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ زیشا کی خوشبو نے جیسے اس پر نشہ کر دیا تھا۔
زیشیا نے ایک دوسری کوشش کرنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، جس پر ویکس کو غصہ ہونے لگا۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر سر جھٹکے سے پیچھے کیا۔ منہ پر ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، مما! اس کے ساتھ ہی ویکس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ دیے۔ یہ آخری لمس تھا جو اسے محسوس کیا، پھر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ویکس نے اسے بیڈ پر ڈالا اور اس پر چادر ڈال کر غائب ہو گیا۔ مسز کارتھن جو سوئی ہوئی تھی اچانک زیشیا کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھی اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ زی بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اس نے دروازہ نوک کرتے پوچھا، پر کوئی جواب نہ آیا۔ زی بیٹا دروازہ کھولو۔ تب بھی کچھ جواب نہ آیا تو دوسری کی لے آئی اور دروازہ کھول کر اندر آئی تو سامنے ہی سوئی ہوئی تھی۔ کمرہ روشن تھا، کھڑکی دروازہ بھی بند تھے۔ شاید نیند میں ڈر گئی ہوگی، وہ خود سے کہتی چل کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ زیشیا کا چہرہ سرخ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ مسز کارتن نے اس کا چہرہ صاف کیا اور ماتھے پر بوسہ دیا، پھر کچھ دیر بیٹھی رہی، اس کے بعد لائٹ آف کر کے دروازہ بند کرتی چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہر کوئی اتنا جلدی ڈر جاتا ہے، کہنے کے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر زیشیا کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ بیٹا ویکس، تیرا کیا ہوگا فیوچر میں؟ کہنے کے ساتھ ہی باہیں پھیلا کر بیڈ پر گر گیا۔ ہاں اچھا، یہ تو رائٹر نے 2-3 لائنز لکھی اپنی۔ اچھا، یہ ناول تو جو رائٹر ہے ان کا بھی پہلا ناول ہے کوئی۔ چلو جی، آگے کہاں پہ ہیں؟ اچھا، کہاں سے یہ؟ اچھا، کر رہی ہوں اس لیے لکھتے سر میں درد ہوتا ہے۔ موبائل ٹائپنگ۔ دوسری بات تو میرا یہ پہلا ناول ہے، پہلی دفعہ، زیادہ تو نہیں، اتنا ہی لکھ پاتی ہوں۔ میں ان ریڈرز کو کہہ رہی ہوں جو کہتے ہیں شارٹ ہے، تو اس سے یہ وجہ ہے، اس لیے آپ سے اتنی دیر کی معذرت کرتی ہوں۔ یہ میرا ناول میرا ناول چائے سمجھ کر چھوٹی چسکیاں لیتے ہیں رہیں۔ اچھا سے رائٹرز کی جو بھی ہیں، آپ کا ناول اچھا ہے، مجھے اچھا لگا ہے، اور آپ کا پہلا ناول ہے، پھر بھی آپ نے اچھا لکھا ہے۔ چلو آگے پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کبھی کبھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ناول لکھوں، بٹ میں آلریڈی پڑھائی میں اتنی اپنی بزی ہوں کہ میں لکھ نہیں سکتی، کیونکہ میتھس پڑھنا بھی مشکل ہے۔ چلو اب آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہے، بٹ ہو سکتا ہے کبھی ان لائف فیوچر میں کبھی اگر میرا دل کیا ناول لکھنے کا تو شاید میں لکھوں، جو شاید نہ ہو ایسا، لیکن کبھی بھی ہوتا ہے ناول زیادہ پڑھتے ہو تو دل کرتا ہے لکھنے کا۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت خوشحال گاؤں تھا جہاں مائیکل اور اس کا دوست کارتھن رہتے تھے۔ مائیکل ایک اسکول ٹیچر تھا اور کارتھن شہر میں کام کرتا تھا۔ مائیکل کا ایک بیٹا تھا ویکس، اور کارتھن کی ایک بیٹی زیشیا۔ مطلب یہ ویکس کا پھر وہ بھائی اس کا کہاں سے آ گیا تھا؟ آگے دیتے ہیں۔ دونوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ ویکس اور زیشیا دونوں کی آنکھیں سنہری تھی۔ گاؤں کے پاس ہی گھنا جنگل، ایک منٹ، ان دونوں کی آنکھیں سنہری تھی، پر یہاں تو ویکس کی کوئی اور کلر نہیں بتایا ہوا۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں کیا ہو گیا۔ گاؤں کے پاس ہی گھنا جنگل تھا اور بلند پہاڑ تھے۔ ویکس ایک ہوشیار بچہ تھا، پڑھائی اور کھیل سب میں آگے ہوتا تھا۔ گاؤں میں سب کا لاڈلا تھا، جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی ہر کسی کی مدد کرنے والا۔ زیشیا میں اس کی جان ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ ویکس زیشیا سے 5 سال بڑا تھا۔ مائیکل نے ایک دن ایک زخمی بچے کو گھر لایا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، جس کا علاج کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہوا تو اس سے اس کا پوچھا گیا، جس پر اس نے بتایا کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور جنگل میں اس پر جانوروں نے حملہ کر دیا ہے، جن سے بچتے بچاتے وہ اتنا زخمی ہو گیا ہے۔ مائیکل کو اس بچے پر بہت رحم آیا، جس وجہ سے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا اور اس کو مارک نام دیا۔ اوکے، تو اس کا سگا بھائی نہیں ہے یہ ویکس کا، یہ مارک اس کا مطلب صرف منہ بولا بھائی ہے۔ ویکس اور زیشیا بہت خوش تھے کہ ان کا ایک اور دوست آ گیا ہے، پر مارک بہت گمسم رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اچانک گاؤں سے بچے غائب ہونے لگے، اور وہ کہاں غائب ہو جاتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگ اس وجہ سے کافی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، کوئی دور نہیں جاتا تھا۔ پھر سب اپنے گھروں میں ہی کھیلتے لگے۔ آہستہ آہستہ مارک بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، پر وہ صرف زیشیا کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، جو ویکس کو قطعی منظور نہیں تھا۔ اس لیے وہ ویکس سے کافی چڑھتا تھا، جو ویکس کبھی محسوس کر نہ سکا۔
चलो जी। एक दिन वैक्स और ज़िशिया खेल रहे थे। ज़िशिया छुप गई तो वैक्स इसे ढूंढता रहा था, जब एक अनजान आदमी ने इसके मुंह पर हाथ रखकर जंगल की तरफ ले गया। वैक्स ने काफ़ी कोशिश की खुद को आज़ाद करवाने की, पर इस हट्टे कट्टे मर्द से मुकाबला ना कर सका। वो स्कूल से ही उठाए जंगल में एक ज़ख्मी शख्स जो बंद आँखों की दरख्त से टेक लगाए बैठा था, इसकी जगह जगह से खून बह रहा था। वो आदमी इसे लेके इसके आगे सर झुकाए खड़ा था। सरकार, हम बच्चे को ले कर आए हैं। इस आदमी ने इस ज़ख्मी शख्स से कह वैक्स तो इसकी हालत देखकर ही परेशान हो गया था और इस आदमी के हाथ में तथा काट कर खुद को छुड़वाने इसके पास आया और इससे कहने लगा, अंकल आप ठीक हैं? आप आए मेरे घर, ये यहीं करीब में है, वहाँ मैं आपकी मदद करके आपको ठीक कर दूंगा। वैक्स अपने हाथ वैक्स अपने यहाँ लाने का यही मकसद समझा था। इस जख्मी शख्स के पास बैठकर बोला और इस खड़े शख्स से कहा जो उदासी का पुतला बना खड़े अपने सरकार को देख रहा था, आप देख क्या रहे हैं? देख रहे हैं, इसे उठाने में मदद करें, घर में ही हम इसका इलाज करेंगे। इसके कहने पर इस जख्मी शख्स ने अपनी नीली आंखें खोलकर मुस्कुराकर इसे देखा, फिर अपने सामने खड़े आंसू बहाते आदमी को, जिस पर वो भी उदासी से मुस्कुराया। नहीं बच्चे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, फिर भी मैं तुमसे पूछूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस जख्मी शख्स ने वैक्स से कहा, जिस पर वैक्स ने फौरन हाँ। अच्छा, इस जख्मी इंसान की वो ब्लू आइज़ हैं। हाँ, उसी से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। अब बच्चे पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ? वो शख्स फिर बोला, नहीं अंकल, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप चलो हमारे घर। वैक्स ने फिर से कहा, बच्चे मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में क्या होगी। इस शख्स ने संजीदगी से कहा, जिस पर वैक्स को भी मुतवज्जो होना पड़ा। मैं एक भेड़िया हूँ, सबसे ताकतवर और शक्तियों वाला। इनके कहने पे वैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं आया, जो इसके चेहरे पर साफ देख रहा था। इसे लगा ये शख्स पागल है, कोई इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है? इसने दिल में सोचा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है वैक्स, पर मेरे बाद तुम इस भेड़ियों के सरदार बनोगे। मैं तुम्हें अभी यकीन नहीं दिलाऊंगा, वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और याद रखना, तुम्हें हमने भेड़ियों का सरदार चुना है, मिलकर और तुम हमारे इस फैसले को अपनी बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचाओगे। और फिर रुका और गहरा सांस लेकर बोलने लगा। इसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ बैलेंस को मारना होगा। ओके। वो एक शैतानी ताकतों वाला एक वैम्पायर है, सबसे बड़ा और ख़तरनाक। वो खुद ही तुम्हारे रास्ते में आएगा, इसके सीने में लगा हुआ हमारा खंजर इसे तुम तक लाएगा। इस पर हम 2 भेड़ियों ने हमला किया है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया है। अब इस पर तीसरा वार तुम करोगे, जिस पर इसका खात्मा होगा। वो एक मासूम का खून पीने और लंबे परों वाले वैम्पायर्स हैं, पर इसकी ज़्यादा तवज्जो इस इंसान पर होती है जो भेड़ियों के दिल के करीब होगा। और इसके साथ काफ़ी दगाबाज भेड़िए भी साथ हैं, जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की हर वो कोशिश करेंगे जिससे तुम टूट जाओ और अपने मकसद से लड़खड़ा जाओ। और मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे, और मेरी दुआ भी है तुम अपनों की हिफाजत कर सको। मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, पर शायद कुदरत ही इस शैतान को तुम्हारे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। इसने कहकर दूसरे आदमी को इशारा किया, जो वैक्स के पीछे आ गया और इसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। वैक्स ने फड़फड़ाकर इसके हाथ में अपने छोटे छोटे नाखून गाड़ दिए, पर इसका हाथ ना हटा। फिर इसकी जान तब निकली जब वो शख्स जिससे वो हमदर्दी कर रहा था, इसके मुंह से लंबी नोकदार दांत निकले और इसके पूरे जिस्म पर काले बाल आ गए थे। ये देखकर वैक्स चिल्लाना चाहता था, पर वो कुछ ना कर सका, और एक जख्मी शख्स ने अपने लंबे नोकदार दांतों से इसकी गर्दन पर काट दिया। फिर बंद होती आंखों से इसने इस जख्मी आदमी को खाक होते देखा और ख़ुद को किसी के बाजुओं में। वैक्स को होश आया तो इसने देखा वो अपने घर में था, और ये देखकर इसे हैरत का झटका लगा जब सब इसके पास और कुछ दूर बैठे परेशानी से इसे देख रहे थे। इसकी माँ रो रही थी और इसके बाप इसे होश में आते देख इसके तरफ लपका और एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे इसके मुँह से खून आ गया। कॉर्टन ने इसे पकड़ लिया, वरना इसे लोगों के बजाय अपने हाथों से मार देता। छोड़ो मुझे कॉर्थन, मैं इसका खून कर दूंगा। इसने इतने
मासूमों की जान ली है। ये एक जानवर है, लोगों की बजाय मैं इसे मारना पसंद करूंगा। वो कहता फुट फुट कर रो दिया और ज़मीन पर बैठता चला गया। वैक्स अपने बाप की हालत और इल्ज़ाम पर मरने जैसा हो गया था। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो रोते हुए कहने लगा जब एकदम माइकल दौड़ा। बंद करो अपनी बकवास, तुम एक जानवर हो, एक भेड़िए हो। तुमने इतने बच्चों की जान ली है, बाहर सब तुम्हें ख़त्म करने मारने के लिए खड़े हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा? कैसे अपने हाथों से दूं तुम्हें इन लोगों को जिनके तुमने बच्चों को नोचा है? कैसे देखूं तुम्हें कुचलते? वो रोता चिल्लाता वैक्स से कह रहा था। वैक्स की माँ बेहोश हो गई थी। जेशिया भी समझ नहीं रही थी कि वो इसके दोस्त को भेड़िया क्यों कह रहे हैं। वो भी सबको रोता देख कर रोने में मसरूफ़ थी। कोई वैक्स की बात सुनने को नहीं था। सब कह रहे थे कि इसने इतने खून किए हैं, तो वो सब बेहोश हुआ था, फिर अब होश में आया था। बिला वजह वो कैसे किसी मासूम की जान ले गया? फिर कॉर्थन और उसके बाप ने मिलकर इसे रातों रात ही भगाना ही सही समझा। आखिर बाप था, कुछ भी हो अपने बेटे को यूं लोगों से कुचलता नहीं देख सकता था। और बेटा भी एक ही, माँ को भी वो अपना बेटा समझता था। इसके साथ ऐसा होता तब भी वो यही करता। दिन को लोगों से कह दिया कि इसे अभी होश नहीं आया है, पर जब रात हुई तो इसके बाप ने रोते ज़बरदस्ती इसकी माँ के सीने से इसे खींच कर अलग किया और वो रोता रहा। इसने किसी को नहीं मारा, चीखता रहा। इसके बाप ने इसकी बात एक नहीं सुनी और इसे अपने घर के पीछे दरवाजे से भागने का कहा। जेशिया इससे चिपट गई। वो अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देगी, कहती रोती रही। और माइकल ने इसे वैक्स से अलग कर दिया और इसे जाने का कहा। वो नहीं जानना चाहता था, इसे डर लग रहा था अपने माँ बाप की छाँव में से अलग होकर, पर इसे जाना पड़ा क्योंकि माइकल ने खुद को मारने की धमकी दी थी। वहाँ के एक साइड पर खड़ा सब कुछ खामोशी से देख रहा था, जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कोई मरे या जिए। वो सब पर एक अलविदाई नज़र डालकर 10 साल की उम्र में रात को अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार कर गया। पीछे दोनों घरों में कोहराम मच गया था। वो रात के अंधेरे में अपनी टॉर्च की रोशनी से चीरता आगे बढ़ रहा था जब पीछे से लोगों के पैरों और पकड़ो इसी की आवाज़ आई। वैक्स पर यह सब देखकर डर गया और रोता अपने माँ बाप की को चिल्लाता पुकारता भागने लगा। वो लोग तेज भाग रहे थे, इस तक पहुंचने वाले थे। वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर भागा। फिर मम्मा की पुकार के साथ वो गिरा और टॉर्च इसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी। लोग भी करीब आ रहे थे, इसलिए वो टॉर्च को छोड़कर ऐसे ही भागा। अंधेरे में वो बिना देखे तेज तेज भाग रहा था जब एक आखिरी पुकार के साथ वहाँ एक माँ की सांसें टूटी। यहाँ वैक्स इस गांव में अपनी आखिरी माँ बाप की पुकार के साथ अंधेरे में ऐना दिखने वाली खाई में जा गिरा। वैक्स के मरने की बात पूरे गांव में फैल गई। इसका बाप बिल्कुल सिर्फ सांसें लेने वाला मुर्दा वजूद बन गया। वहीं कॉर्थन भी टूट चुका था, वो गिरने से बेहोश हो गया था। फिर जब इसे होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो घबराकर उठ बैठा और रोने लगा। जब इसके कान में एक आवाज़ आई, रो नहीं बच्चे, तुम अपनी दुनिया में हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। इसने जल्दी गर्दन मोड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही इंसान था, इसके जख्मी शख्स के पास ले जाने वाला। वो एकदम गुस्से में आ गया। क्यों काटा था मुझे? इसने क्यों मरवाए मुझसे बच्चे? क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कहता रो पड़ा। शायद सबके कहने पर वो भी अपने आप को समझ रहा था कि इसने बच्चे मारा है। पहली बात, तुमने इन बच्चों को नहीं मारा, और दूसरी बात, तुम अब हमारे सरदार हो। तुमसे चाह कर भी किसी बेगुनाह का खून नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वो जिद करने लगा। अगर तुम वहाँ गए तो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी। फिर इस डर से वैक्स यहीं रहने लगा, अपनों से दूर। काफ़ी वक्त गुजर गया। वैक्स अब 19 साल का हो गया था। इस वक्त में इसने काफ़ी कुछ जान लिया था अपने बारे में, और अपनी हकीकत को भी तस्लीम कर चुका था। वो एक सबसे ताकतवर और चालाक भेड़िया था। इसकी नीली आंखों में जादू भी था। एक दिन इस आदमी की मौत हो गई तो वैक्स को आज़ादी मिली अपने माँ बाप से मिलने की, जेशिया को देखने की। इसने वो लम्हा गुजारा होगा जिसमें इसको याद ना किया हो। वो अपनी तैयारी करके अपने गांव के लिए निकला। वो काफ़ी बदल चुका था, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। इसकी सुनहरी आंखें नीली हो गई थी, जिससे वो बिल्कुल इस वैक्स से दूसरा लड़का लगता था। वो खुशी खुशी दिल में काफ़ी जज्बात लिए आया, पर यहाँ अपना गांव देखकर इसकी आंखें लाल हो गई थी। सिर्फ मैदान ही मैदान था। वो धाड़ें मारने लगा, ज़मीन पर बैठ के रोने लगा। इसका दिल इस बात
پر درد کرنے لگا کہ اب وہ کہاں ڈھونڈے انہیں۔ وہ ابھی زمین پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور ساتھ ہی آواز آئی، ویکس۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھا تو وہ کوئی گرے آنکھوں والا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا، مارک۔ وہ کہتا اس کے گلے لگ گیا۔ اسے اپنے ماں باپ سے ملنے کی ایک کرن نظر آئی۔ مارک یہاں سب کہاں چلے گئے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو مارک غم اور کرب سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ منہ موڑے اسے سب کچھ بتانے لگا جس سے ویکس کی روح فنا ہوتی جا رہی تھی۔ ویکس، تمہارے جانے کے دکھ میں ماما تو اسی رات ہی چل بسی تھی، پر پھر جب تمہارے مرنے کی بات گاؤں والوں کو ملی، جس سے ڈیڈ بھی زندہ لاش کی طرح ہو گئے تھے، پھر یہ بات بھی کھل گئی کہ ویکس پر جو بچے غائب کرنے کا الزام لگایا تھا وہ ویکس نے بچے نہیں مارے تھے، بلکہ وہ رکا، پھر بولا انکل کارتھن نے دوسرے بھیڑیوں سے غائب کروائے تھے۔ یہ نا سارا مارک کا سسٹم ہے، سارا ہی اس نے سب کچھ خراب کیا۔ چلو دیکھتے ہیں، اس کا ولن مارک تھا۔ انکل کارتھن نے دوسرے بھیڑیوں سے غائب کروائے تھے، اور جب یہ بات کھل گئی تو گاؤں میں تو اس نے بھیڑیوں سے گاؤں والوں پر حملہ کروا دیا اور کوئی بچ نہ سکا۔ ہر جگہ خون اور چیخیں تھیں۔ میں کیسے بھی کر کے ڈیڈ کو بچا کر نکلا، پر وہ زیادہ چل نہ سکے اور مجھے قسم دے کر جانے کا کہا، پر میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ بھیڑیے بھی قریب آ رہے تھے، پھر مجھے مجبورن ہو کر جانا پڑا، اور پھر بھی خود نہ بچا سکا بھیڑیے کے حملے، اور آج میں خود ایک بھیڑیا ہوں۔ مارک نے آنسو بہاتے ہوئے ساری کہانی سے بتائی۔ ویکس ساکت کھڑا تھا مردہ پن سے سب کچھ سن رہا تھا۔ یکدم تھاڑا جس سے مارک دور جا گرا۔ تم نے کیوں میرے باپ کو چھوڑا؟ کیوں؟ وہ مارک کو بری طرح پیٹنے، پھر مارک نے اسے خود سے دور کیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ویکس اتنا طاقتور ہو گیا ہے۔ وہ بھی دھاڑا تو کیا کرتا میں؟ انہوں نے خود چلے جانے کو کہا۔ مارک غصے سے کہتا چلا گیا، چہرے پر سے خون صاف کرتا۔ ویکس وہیں زمین پر روتا بیٹھا، پھر ایک عزم سے زمین کو چوم کر کہا، جس نے بھی آپ لوگوں کو مٹایا ہے، ایسے میں اسے مٹا دوں گا اس دنیا سے، ذرے کر دوں گا اس کے۔ پھر کافی سال بعد اسے زیشا ملی۔ یہ دیکھ اسے جھٹکا لگا کہ مارک بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان دونوں کے بارے میں معلوم کروانے پر پتہ لگا دونوں دوست ہیں۔ ان کی دوستی کو 2 سال ہو گئے تھے، پھر ایک دوسرے کے دل میں جذبات رکھتے ہیں۔ یہ سب ویکس کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے زیشا کو ہمیشہ اپنے لیے سوچا تھا، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے لیے جذبات دیکھنا چاہتا تھا، پر یہاں تو وہ اسے یاد نہیں۔ اس نے سوچا تھا اگر مارک جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہوگا تو وہ کارتھن کو اپنے انجام تک پہنچانے کے بعد زیشا کو اس سب سے دور لے جائے گا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ پہلے اسے کارتھن چاہیے تھا، پر مارک کو تو پتہ ہے کہ زیشا کارتھن کی بیٹی تھی۔ اگر وہ اسے مل گئی تھی تو اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود پر مارک کا ایک جال محسوس کرنے لگا۔ اس نے زیشا کو اس سے الگ کر دیا تھا، اب صرف کارتھن سے سب کچھ جاننا تھا، پر وہ پتہ نہیں کہاں تھا، کس شہر میں تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب اتنا اسے پتہ تھا منزل کے قریب ہے وہ۔ مارک غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ویکس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا، اسے میشا کی لاش کو زیشا کی لاش کہہ دیا تھا، اور وہ اتنا بے وقوف نکلا، اسے پہچان نہ سکا۔ اتنے سالوں بعد، اتنی محبت کے بعد اس نے زیشا کے دل میں کچھ جذبات پیدا کیے تھے، وہ بھی ویکس نے ختم کر دیے ہوں گے، پر ویکس میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اب آخری باری ہوگی زی، یا تیری یا میری۔ وہ کہتا شیطانیت سے کہکا لگایا، اب صرف آخری شکار کرنا ہوگا کارتھن، ہا ہا ہا۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے اندر تک بے سکونی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ زیشا تھی۔ کافی دنوں سے یونی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا وہ شاید شدید بخار میں ہے۔ اس سے اپنے کیے پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، پر کیسے کرتا؟ اگر پچھلی دفعہ کی طرح گیا تو پہلے تو وہ بخار میں آئی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ مل جائے، پر کیسے ملے؟ وہ خود سے بولا، کیوں نہ میں اب کچھ سچ بتا دوں کہ میں اس کا ویکس ہوں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں ویکس، کیا پتا وہ پھر سے تم سے دور ہو جائے، کیا پتا وہ بھی تمہیں ان بچوں کے قاتل سمجھے؟ اس کے دماغ نے جواب دیا، نہیں ویکس، وہ تمہیں ایسا نہیں سمجھتی ہوگی، وہ تمہاری زی ہے جو ہر درد میں تمہارے ساتھ تھی، اور پھر آج نہیں تو کل وہ تمہیں سب کچھ بتانا ہے۔ دل کی بات پر وہ راضی ہو گیا، دماغ اپنا منہ لے کر چپ ہو گیا۔ ویسے بھی اس کی چلتی کہاں تھی زی کے معاملے میں، اور ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ وہ بڑبڑاتا دلکش انداز میں مسکراتا ہوا سکون سے بیٹھ گیا۔
بے چینی کہیں غائب ہو گئی تھی، اس کے اندر تک سکون تھا۔ بی ریڈی زی، آ رہا ہے تمہارا ویکس، وہ ویکس تمہیں اپنا بنانے۔ اب اس کو صرف رات کا انتظار تھا۔ وہ بنا آواز کیے کھڑکی سے اندر آیا، کمرے میں ایک نظر ڈالی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کون سا ٹائم ہے باتھ لینے کا؟ وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر بولا اور کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اب وہ سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب پانی گرنے کی آواز بند ہوئی تو وہ بنا وقت لیے باتھ روم کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ زی کو مسز کارتھر نے شاور لینے کو کہا تھا۔ وہ 3 دن سے بیمار تھی، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی بخار میں۔ چھوڑو مجھے۔ وہ خود اس رات کو جو ہوا تھا اسے ایک خواب سمجھتی تھی۔ وہ جیسے باتھ روم سے باہر نکلی، پیچھے سے ویکس نے اسے گھیرے میں لے کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کے ڈر سے پہلے اسے آئینے کے سامنے لے آیا۔ زشا ویکس کو اپنے کمرے اور اتنے قریب دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ چلانا نہیں، میں تمہیں کچھ سرپرائز دینے آیا ہوں، اور اگر تم چلائی تو جو یونی میں تمہارے ساتھ کیا اس سے بھی کچھ بڑا کر جاؤں گا۔ وہ اس کے بھیگے چہرے کو آئینے میں دیکھتا کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے کہنے پر زشا جو چلا کر اپنی ماما کو بلانا چاہتی تھی ایک دم بولتی بند ہو گئی تھی۔ ویکس نے آہستہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا اور اپنی دھمکی کا کے کام کرنے پر مسکرانے لگا۔ پھر اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہوا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زشا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں دروازے پر تھی کہ کاش اس کی ماں آ جائے اور اسے ویکس کی حرکتوں سے بچا لے۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا ہے، وہ نہیں آ سکیں گی، وہ شرارت سے کہتا ہنسنے لگا۔ پھر یکدم چپ ہوا۔ وہ زائشہ کی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جس سے ویکس کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ اب اگر ایسے دیکھتی رہی ہوگی تو مجھ پر الزام مت دینا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر سرخ ہو گئی تھی، ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی جس سے وہ اس کے بھیگے بالوں کی بوندیں ویکس کے چہرے پر لگی۔ وہ اپنی بھیگے سنہری بال اور بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ ایسے لگ رہی تھی کہ کسی کو بھی تباہ کر سکتی تھی۔ ویکس نے اسے اپنے آپ کو سنبھالا اور نظریں پھیر کر اپنی بات کی طرف آیا۔ میں جو پوچھوں گا کیا تم مجھے اس کا صحیح جواب دو گی؟ ویکس نے اسے سوال کیا، جس پر زی نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے جانے لگی۔ ویکس کو اس پر غصہ آ گیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ وہیں ہاتھ سے کمر سے پکڑ کر خود سے بہت قریب کر لیا۔ تم سے سیدھے طریقے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اب آئے کی عقل ٹھکانے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا۔ زشا اسے جلدی سے دور جانا چاہتی تھی، ابھی اسے یونی والا منظر بھی نہیں بھولا تھا۔ پہلے تو یونی تک پیچھے تھا، اب گھر تک آ گیا تھا، وہ بھی کمرے میں۔ اگر اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تو اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ویکس نے بند کر دیے تھے۔ اس کی کمر پر ویکس کی پکڑ اور مضبوطی ہوتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ہاتھ ویکس کے سینے پر رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے ویکس کو دھکا دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ سرخ ٹماٹر ہو گئی تھی جب پھر سے ویکس نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ اب دو گی جواب؟ ویکس کی مسکراتی آواز اس کے کان میں پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا۔ کیا کوئی ایسا ہے جسے تم اپنا دوست مانتی ہو دل سے؟ کوئی ایسا جسے تم ایک پل بھی نہ بھولی ہو؟ کوئی ایسا جو تمہیں ہر لمحہ یاد رہا ہو، جسے تم نے بھلانے کی کوشش نہ کی ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جسے تم آج بھی کہتی ہو کہ وہ تمہیں مل جائے؟ کیا کوئی ایسا دل کے قریب ہو جسے سب نے غلط کہا ہو پر تم نے اسے سچا نہ مانا ہو؟ یاد ہے کیا تمہیں زشیا؟ کوئی تھا جس کا دل ہر لمحے تمہارے قریب رہنے کو کرتا تھا، تم سے الگ ہونے کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ایسا کوئی تھا؟ بتاؤ مجھے زی۔ اس کی پکڑ میں شدت تھی۔ وہ کرب سے اسے اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے یاد ہی نہ ہو۔ زشیا اپنی درد بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک ہمیشہ کی طرح جس کے لیے گرنے والا آنسو آج اس پر ہی گرا تھا، جس کی یاد پر جس کی معصوم بیتے پلوں پر نکلنا تھا۔ ہاں تھا نہیں ہے ویکس، وہ ہے۔ ہر گزرے سال، ہر گزرتے مہینے، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے گھنٹے، ہر پل وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی تھا نہیں ویکس، ہے جس کے آنے کی دعا میں ہر دن کرتی ہوں۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہے ویکس۔ اسے صرف اس کی دوست بھول گئی ہے، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ چیختا رہا، کہتا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا۔
پھر بھی اسے الگ کر دیا گیا اپنوں سے. اسے اتنی عمر میں سب خوشیاں چھین لی گئی. اسے ظالموں نے ختم کر دیا. میں تب بھی انتظار کرتی رہی. پھر وہ ہچکیوں سے روتے بتانے لگی. پھر اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ سسکی کہ اس کی لاش کو اس نے خود دفنایا دیا. پر اب مجھے انتظار ہے، پاگلوں والا انتظار ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر بات کو جھوٹ ثابت کر کے آئے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں زندہ ہوں، دیکھو ویکس زندہ. وہ رکی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا. دونوں کی نظریں ملی. ویکس تمہیں کیسے پتا؟ کہ وہ منہ میں ہی بڑبڑائی اور اٹھ کھڑی ہو گئی. اب ویکس سے برداشت ہونا ناممکن تھا. اس نے اپنی آنکھیں موندی. سکون کی ایک لہر اپنے اندر تک پھیلتی چلی گئی. وہ بہت پرسکون ہو گیا تھا. وہ اسے بھولا نہیں ہے. وہ اسے قاتل نہیں سمجھتی. اس نے اپنی باہیں پھیلائی. ہاں جی، ویکس زندہ ہے. تمہارا ویکس زندہ ہے. اس نے بھی تمہاری طرح ہر پل اذیت میں گزارا ہے. اب مارک تمہارا جال ٹوٹ گیا. اب تم کسی کی زندگی کو یوں تباہ کرنے کے لیے نہیں بچو گے. اس نے دل میں ایک عزم کیا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی. کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ روز دعائیں مانگیں اور اس کے آنے کی ایک بھی کرن نظر نہ آئے، پھر اچانک وہ آ جائے؟ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی اور روتی چلی گئی. ویکس اسے اپنے بھیڑیے سے لے کر ہر بات اسے بتانے لگا، صرف اس لیے اس پر کیے حملے اور ماں کی غداری کے. ویکس مسکراتا ہوا اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا. جب اس کے آنسو پھر بھی نہ رکے تو ویکس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اپنی سرخ لبوں سے اس کا بہتا سمندر اپنے اندر اتارنے لگا. اس کی حرکت پر اس کے آنسو یکدم رکے اور وہ بلش کرتی چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی. اس پر ویکس کا کہکا لگا. ویکس چلو ماما سے ملو، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں. وہ ملیں گی تو میری طرح اسے بھی شوق لگ جائے گا. پاپا تو بہت خوش ہوں گے، پر وہ آئیں گے پتہ نہیں کب. ویکس کو پتا تھا کارتن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. ویکس کا فون بجنے لگا. اس نے ایک نظر زشیا کو دیکھا. اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولا، ابھی جلدی ہی ملیں گے، ہمیشہ ایک ہونے کے لیے. اب ویکس کو کوئی زشیا سے الگ نہیں کر سکتا، اور آنٹی اور انکل سے بھی جلدی ہی ملیں گے. موبائل پر ویکس کے آدمی تھے جن کو اس نے کارتن کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، اور کارتن مل گیا تھا. اس کے فلیٹ پر اس کے آدمیوں کے ساتھ تھا. وہ ایک نظر زشیا پر ڈال کر جس راستے آیا تھا اسی راستے چلا گیا. آج پھر وہ اپنی بدصورت شکل کے ساتھ لیزی کے سامنے تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی. اس نے کہا کہ وہ زشیا کو یہاں بلائے. اس نے کانپتے ہاتھوں سے زشیا کو کال ملائی. زی جو ویکس کے جانے کے بعد بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب لیزی کا نمبر اس کے موبائل کی اسکرین پر جگمگانے لگا. اس دن کے بعد آج اس کی کال آ رہی تھی. اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کال پک کرنے کا، پر اسے کسی کو اگنور کرنا اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے اوکے کر کے کان سے لگایا. ہیلو، کہاں؟ جی پلیز، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں اکیلی کھڑی ہوں، میری ہیلپ کر دو پلیز، جلدی آنا. اس نے جگہ کا نام بتایا جو ایک سنسان اور جنگل کے قریب تھی، اور رات میں تو وہ اور بھی خوفناک ہو گئی جگہ. لیزی وہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ سوال اس کے دماغ میں آیا. پر تم وہاں کیا کر رہی ہو اتنی رات کو؟ اس کو تو سوچتے ہی خوف آ رہا تھا جگہ سے. وہ میں تمہیں بتاؤں گی، پلیز جلدی آ. اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی چیخ نکلی جو زشیا کو یہاں سے بھی ہلا کر رکھ گئی. اس کے ہاتھ ہی اس کی کال کٹ گئی. اس کے ساتھ ہی اس کی کال کٹ گئی. زشیا موبائل بیٹ پر پھینک کر جلدی سے بھاگی. اپنی ماں کو بھی بتائے بغیر گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگانے لگی، بغیر یہ سوچے کہ وہ ایک لڑکی ہے. لیزی کو کیا بچائے گی؟ لیزی جو زشیا سے بات کر رہی تھی، اسے یہاں بلانے کی کوشش کر رہی تھی. ویلنس کا کالے ناخنوں والا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے اس کی چیخ نکلی تھی، اور موبائل ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا. وہ خود کو کوس رہی تھی جب اس نے ویلنس سے دوستی کی، اور اسی دن ویلنس کا بھیانک چہرہ سامنے آیا اور وہ بالکل اس کے قید میں آ گئی تھی. پھر اس کا جو بھی برا کام ہوتا وہ لیزا ہی کرتی اس کے ڈر سے. اب تک وہ بچی ہوئی تھی کیونکہ اس سے زشیا کو پھنسانا تھا. اب وہ بھی آ رہی تھی. اب وہ بچ پائے گی یا نہیں؟ ویکس کو کمزور کر کے مارنا چاہتا تھا، جیسے اس نے دوسرے بھیڑیوں کے ساتھ کیا تھا. ان کی کمزوری ان کے اپنے ہوتے تھے، اور ان کو ہی ختم کر کے وہ انہیں ختم کرتا تھا. وہ
تھر تھر کانپ رہی تھی، اپنے بچنے کی دعا کر رہی تھی، پر یہ بھول گئی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کتنی معصوموں کی جان لی تھی، ہر بار کتنی کیسے بچتی۔ اب تو ویلنس کا کام بھی پورا ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے لمبے کالے دانت لیزی کے گردن میں گھس گئے۔ اس کی چیخیں پورے ماحول کو اور خوفناک بنا گئی تھی۔ ویکس جو اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا، اچانک اس کا دل گھبرانے لگا، وہ تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے خود بخود زشا کا نام لکھا۔ زی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کہیں ویلنس؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے پتا تھا ویلنس کچھ بھی کر سکتا ہے اسے مارنے کے لیے، پھر بھی وہ خود کو تسلی دینے لگا، وہ کر سکتا تھا کچھ بھی۔ مجھے زیشا کے پاس جانا ہوگا، وہ خود سے بولا، اور موبائل نکال کر اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ کارتھن کو چھوڑ دیں، اور خود بھاگنے لگا زیشا کی طرف، جب اس کے اوپر ویلنس کی شکل کے ویمپائرز اپنے بڑے پروں سے منڈلانے لگے، اور کچھ نے اس کے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ صرف اسے زیشا تک نہ جانے کے لیے تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی زمین پر گئی، چاند کی روشنی میں سڑک پر صرف اس کی پرچھائی تھی، اور ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، مطلب ویلنس یہاں ان میں نہیں تھا۔ وہ زشیا کے پاس، یا زشیا کو؟ اس کے دماغ میں سوال بکھرنے لگے۔ لیزی، نہیں، وہ چیخا۔ اس کی چیخ آس پاس کی ہر چیز ہلا کر رکھ گئی۔ مجھے کیسے بھی کر کے زشیا تک جانا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ کر کارتھن کے پورے گھر کا جائزہ لیا، پر وہاں نہیں تھی، مطلب وہ باہر تھی، پر کہاں؟ زشا کہاں ہو؟ وہ دھاڑا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں ویلنس تمہاری نسلیں کچل دوں گا، اور زور سے بولا، جس پر سب پرچھائیوں کا کہکا لگا۔ اب اسے زشا تک پہنچنے کے لیے دماغ لگانا تھا۔ اس نے ویلنس کی پرچھائیوں کو دیکھ کر سوچا، اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھی۔ اگر وہ غلط راستے پر گیا تو اسے یہ پرچھائیاں کچھ نہیں کریں گی، اگر وہ صحیح راستے پر گیا تو ضرور اسے روکنے کی کوشش کریں گی، اور اس کا ہی فائدہ اٹھا کر اس سے زشیا تک پہنچنا تھا۔ وہ سوچ کر بھاگنے لگا۔ وہ پرچھائیاں بھی کوئی اسے جھپٹنے کی کوشش کرتی تو کوئی آگے حملہ کرتی، پر وہ ان سب سے بچتا، زشیا کی خیریت کی دعا کرتا بھاگتا رہا۔ چاند کی روشنی، دونوں طرف گھنا جنگل جن میں سے جانوروں کی دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگتا، ہر چیز کو چیرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے دو راستے تھے، ایک پر پرچھائیاں راستہ روکے کھڑی، دوسری خالی تھا۔ وہ اس راستے کی طرف بڑھا تو اسے تھوڑا سا راستہ ملا۔ اس کے دماغ میں آیا، نہیں، یہ نہیں۔ وہ واپس مڑا اور اس خالی راستے پر بھاگا۔ پیچھے وہ بھی چیختی اس پر جھپٹی۔ زشیا تیز گاڑی بھگاتی لیزی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر سے کافی دور آ گئی تھی۔ اگر اس کے حواس کام کرتے، اپنے آس پاس کا ماحول دیکھتی تو وہیں خوف سے بے ہوش ہو جاتی، پر اس کی ساری توجہ لیزی کی طرف تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تیز رفتاری سے گاڑی بھگا رہی تھی جب ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ یہ جھٹکا گاڑی کو نہیں، جیسے اسے لگا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، کافی چلانے کی کوشش کی، پر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس کی حالت میں بھی وہ لیزی کی خیریت کی دعا کرتی پیدل ہی بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ یکدم رکی۔ بیچ راستے میں کوئی انسان کسی پر جھکا کچھ کر رہا تھا۔ رات کی سیاہی کی وجہ سے اسے کالا لگا، پر چاند کی روشنی پر منظر صاف ہوا۔ آگے زشیا، ویلنس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ چونک اٹھی۔ ویلنس یہاں کیا کر رہا تھا، اور وہ اسے کیوں جھکا ہوا تھا؟ زمین سے اوپر سے کیسے پتا وہ یہاں آ رہی تھی؟ لیزا کہاں؟ اس نے تو اس کی جگہ کا کہا تھا۔ ایسے سوال اس کے دماغ میں چلنے لگے۔ ویلنس کی گردن مڑی تو زشیا کی چیخ نکل گئی۔ وہ اچھل کر دور ہٹی۔ ویلنس کی میدے جیسی شکل پر کالے چیر اور لال آنکھیں، کالے چیر اور لال آنکھیں، لمبے دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا، اور جس پر جھٹکا ہوا تھا وہ لیزے کی لاش تھی جس میں سے خون بہہ رہا تھا، خون پی رہا تھا۔ وہ ویکس کو پکارتی واپس پیچھے بھاگی، جب پیچھے کسی سے ٹکرائی۔ اس نے ڈرتے سر اٹھایا تو ویلنس تھا۔ ویکس، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ ویکس کو پکارتی جیسے ہی پیچھے مڑی، ایک ٹھا کی آواز کے ساتھ منہ کے بل نیچے گری۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ مڑی اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مدد سے پیچھے ہٹنے لگی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ وہ سسک رہی تھی۔
ویکس کو پکار رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے جو لیزا کے لیے دعا تھی اب وہی دعا اپنے لیے مانگ رہی تھی. پلیز مجھے چھوڑ دو, میں نے کیا کیا ہے پلیز, وہ سسکتی کہتی پیچھے کو ہونے لگی. ویلنس کا ایک کہکا لگا جو اس کی طرح ہی خوفناک تھا. کیا کہا؟ وہ ہنسا. کچھ نہیں کیا تم نے, مجھے میری زندگی چاہیے جس کے لیے تمہیں مارنا بہت ضروری ہے. میں تو تمہیں بہت آسان موت دینا چاہتا تھا, پر تمہیں ہی شوق تھا ایسی موت کا. ذرا دیکھو لیزی کو کتنی آسان موت دی ہے, ایسی تمہاری ہوتی پر نہیں. چلو جیسے تمہاری مرضی. وہ کہتا آگے آیا تو زشیا جیسے پیچھے ہوئی. اس کا ہاتھ کسی چیز سے لگا. ویلنس جیسے اس پر جھکنے لگا, زشیا نے ایک چیخ کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ پر دے ماری. وہ پتھر تھا جو ویلنس کو لگنے سے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر زشیا سے دور ہوا, اور زی اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ویلنس کے سنبھلنے سے پہلے ہی بنا سوچے جنگل میں بھاگی. اس کے پیچھے ویلنس بھی بھاگا. وہ اندھیرے میں کانٹوں جھاڑیوں سے لہو لہان ہوتی بھاگتی ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں چھپی. اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی تیز سانسوں کو بند کر دیا. وہ پوری پسینے سے بھیگی ہوئی تھی, تھر تھر کانپتی ویکس کے آنے کی دعا کر رہی تھی, پر اسے ایسی کوئی اپنے بچنے کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. وہ بن آواز کے روتی ایسی موت سے پناہ مانگ رہی تھی. اچانک ویکس کی آوازیں سے اسے آنے لگی. وہ اسے ہی پکار رہا تھا. وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی کہ قریب ہی قدموں کی آواز آنے لگی. وہ روتی نفی میں سر ہلانے لگی. ویلنس کو اس کے خون کی خوشبو یہیں سے آ رہی تھی. وہ ویکس کی آواز سنتا, غصے سے پاگل ہوتا, زشک کو جلدی ختم کرنے کا ارادہ کر کے اسے ڈھونڈنے لگا, اور وہ اس سے مل بھی گئی درخت کے پیچھے چھپی ہوئی. زشیا جو قدموں کی آواز بالکل اپنے قریب سن کر آنکھیں بند کر گئی تھی, جب اچانک اس کے پیٹ پر ویلنس نے اپنے کالے لمبے ناخنوں کو گھونپ دیا. ویکس! وہ در سے چیخی. ویکس جو ویلنس کی پرچھائیوں کو ختم کرتا اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا, جب اسے بیچ راستے میں ایک لڑکی لاش ملی. دور سے اس کی روح فنا ہو گئی تھی. اس نے سمجھا زی کی ہے, پر وہ لیزی کی تھی. اس کی جان میں جان آئی. پھر وہ اٹھا. اسے زی کی آواز یہیں سے آ رہی تھی. اس نے اپنی تیز نظروں سے دیکھا تو زی کا سکارف اسے جنگل کی طرف سے ملا. وہ بنا وقت لیے اندر بھاگا. وہ زی کو پکارتا باہر رہا پر کوئی جواب نہ ملا. پر اسے ویلنس درختوں کے قریب نظر آیا. وہ جب تک اس تک پہنچتا اس نے زی پر حملہ کر دیا. وہ غیظ و غضب سے ویلنس کے کندھے پر اپنے لمبے دانت گاڑ دیا. ویلنس چیختا پیچھے ہٹا. زشیا سے اس کے ناخنوں سے زشیا کا خون ٹپک رہا تھا جو ویکس کو حیوان بنانے کے لیے کافی تھا. زشیا ایک جھٹکے سے زمین پر دھڑم سے گری. ویکس کے منہ سے زشیا کی پکار نکلی. ویکس زشیا کو زمین پر گرا دیکھ کر ویلنس کو اپنی پوری طاقت سے دور پھینکتا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے زشیا کی طرف بھاگا. اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا. زی آنکھیں کھولو, دیکھو میں آ گیا, تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. زی پلیز آنکھیں کھولو. وہ اس کے رخسار کو تھپتھپا کر کرب سے کہہ رہا تھا. پھر اس کی نظر اس کے پیٹ کی طرف گئی جہاں سے پانی کی طرح خون نکل رہا تھا. اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور اس کے پیٹ پر باندھ دی اور اسے درخت کے سہارے بٹھا کر اس کی سانسیں چیک کی جو مدھم چل رہی تھی. ویکس نے شوگر کا کلمہ پڑھ کر ویلنس کو ختم کرنے کے لیے نظر گھمائی چاروں طرف, پر وہ نہیں تھا. اس سے درخت کے اوپر سے کچھ آواز آئی. اس نے جیسے ہی سر اوپر کیا ویلنس تھا کسی بھیانک جانور کی طرح درخت پر الٹا رینگتا اس پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے جیسے ویلنس کی آنکھوں پر حملہ کرنا چاہا, ویکس دور ہٹا اور اس کی گردن پر سے پکڑ کر زشیا کی پہنچ سے دور پھینکا اور اس پر حملہ کر دیا. ویکس اس پر جھپٹا اور اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کی گردن میں گاڑ دیے. ویلنس کی خوفناک چیخیں پورے جنگل میں پھیل گئی. پھر ویکس نے اپنے پنجے سے اس کی پیشانی پر چیرتا گیا. ویلنس نیچے تھا, ویکس اوپر, اس کے بالکل قید کیے اور جب دل پر اس کا ہاتھ رکا تو اس نے اس خنجر کو نکالا اور پھر ایک دفعہ اس کے دل پر وار کیا, پھر دوسری دفعہ, پھر ایسے ہی کرتے گیا. اس کے سامنے صرف رشیا کا پیٹ سے نکلتا خون گھوم رہا تھا. اس نے ویلنس کو کچل دیا تھا اور وہ شاید مر بھی چکا تھا, پر ویکس وہ ہوش میں ہوتا تو دیکھتا. وہ رکا تب جب زشیا کی
کہرانے کی آواز آئی۔ وہ درد سے ویکس کو پکار رہی تھی۔ ویکس نے ایک نظر ویلنس پر ڈالی جو خون میں رنگا کچلا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور جانے لگا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور واپس جا کر خنجر سے اس کے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا شاید دل نہیں بھر رہا تھا، اس کا بس چلتا تو ویلنس کے ذرے ذرے کر دیتا۔ وہ جلدی سے زشیا کی طرف گیا اور اسے بازو میں بھر کر جنگل سے باہر بھاگا۔ راستے پر پڑی لیزی کی لاش کو وہ دوسرے جانور گھسیٹتے جنگل میں لے جا رہے تھے۔ وہ زشیا کو اٹھاتا جتنی ایک بھیڑیے کی رفتار تھی، بھاگنے کی اس رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ خون ٹپک ٹپک کر بوندیں گر رہی تھی۔ اس کی بندھی ہوئی شرٹ سے زیادہ خون بہنے سے اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہی ایک تکلیف اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ وہ شہر کے مشہور ہاسپٹل میں اسے لے کر آیا۔ کارتھن جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر اسے ساکت اور ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ مارک اس کی بیوی مسز مارتھن کے وجود کے گوشت کے لیتھروں کو تقسیم کر چکا تھا۔ وہ صوفے پر بٹھائے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویلکم انکل، ویلکم۔ اتنے لیٹ آئے کیوں؟ دیکھو اپنی غلطی پر انٹی کو سزا دلوا دی۔ کیسے شوہر ہیں؟ اوف، میں شوہر کی بات کر رہا ہوں، آپ تو دوست کے ساتھ نہیں تھے مشکل وقت میں، تو یہاں کیسے آئیں گے؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ شیطانیت سے کہکا لگاتا ساکت کھڑے کارتھن سے بولا، ویسے میری جان نہیں دکھ رہی؟ میں اس سے کہنے آیا تھا کہ اب ویکس اسے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مارک اسے سب سے بہت دور لے جائے گا۔ اسے اب ویکس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اپنے منصوبے بناتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جتنی دیر میں اپنے بھیڑیے کے روپ میں آتا، کارتن کے پاس بھاگنے کے لیے وقت تھا، پر وہ نہیں بھاگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اپنے بھائی جیسے دوست کے بیٹے کے زندہ ہونے کی خوشی میں، اور ایک دعا تھی ویکس تک اپنی آواز پہنچنے کی۔ مارک اس پر جھپٹا اور کارتھن کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں آئی۔ اس نے خود کو اس حیوان کے حوالے کر دیا۔ مارک نے مسز کارتھن کو زیشیا کا نہ بتانے کے لیے یہ حال کیا تھا، اور اب کارتھن کو اس لیے مارا تھا کہ اس کا الزام وہ ویکس پر لگا سکے اور زیشیا کو اس سے نفرت ہو جائے اور وہ بس اس کی ہو جائے۔ مارک گاؤں میں تو صرف دوسرے بھیڑیے کے بنے منصوبے پہ لوگوں کو اپنا شکار بنانے آیا تھا، پر ویکس اور زیشیا کی دوستی دیکھ کر اس کا بھی دل زیشیا سے کھیلنے کے لیے کرتا تھا۔ ویکس اسے کہتا تھا کھیلنے کو، پر وہ صرف زیشیا سے کھیلنا چاہتا تھا، اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، جو ویکس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس لیے اس کی نفرت ویکس سے شروع ہوئی۔ وہ ویکس کو ختم کرنا چاہتا تھا، پر وہ ایک دن بھیڑیا بن گیا۔ اگر وہ اسے مار دیتا تو اسے بھیڑیوں کی جھنڈ سے الگ کر دیا جاتا۔ البتہ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ویکس ایک بھیڑیا ہے اور اس نے ہی بچوں کو اپنا شکار بنایا ہے۔ اس کا یہ منصوبہ کام کر گیا اور اس کے گاؤں سے دور کر دیا گیا۔ اسے پتا تھا ویکس مرا نہیں ہے، پھر بھی وہ سب سے دور تھا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے جانے کے بعد زی بہت بیمار رہنے لگی۔ کارتھن اسے لے کر شہر علاج کروانے تو پیچھے مائیکل کو مارک کے بارے میں سب پتہ چل گیا اور اس نے کارتھن کو بھی بتا دیا۔ یہ بات مارک کو پتہ چل گئی اور اس نے دوسرے بھیڑیوں سے مل کر گاؤں پر حملہ کر دیا۔ پھر ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگی اور اس خون میں مائیکل کا بھی خون شامل تھا۔ وقت گزرتا گیا، کارتھن کو کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ پھر ویکس آیا۔ وہ ایک سب بھیڑیوں کا سردار اور جادو والی آنکھوں کا بھیڑیا تھا۔ وہ مارک سے چھوٹا مگر طاقت میں اس جیسے کئی بھیڑیوں کے برابر تھا، پر مارک نے دماغ کا استعمال کر کے اسے کارتھن کے خلاف کر دیا۔ پھر تو وہ اپنے غصے میں پاگل ہو گیا۔ مارک کو زیشیا مل گئی۔ اسے غصہ تب آیا جب زیشیا سالوں بعد بھی اس کی نظر میں ویکس کے لیے مر رہی تھی۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ ویکس مر گیا ہے، اسے یقین دلایا۔ اس نے زیشیا سے دوستی کر لی اور اس کا پیار سے نام زونی رکھ دیا۔ پھر وہ ڈھکے چھپے اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتا تھا۔ پھر سے ویکس آ گیا۔ اس بار ویکس اسے بیوقوف بنا گیا۔ لے کے آئے، اس نے وہ سنا جس میں اس کے وائس ریکارڈ۔ ویکس ICU کے باہر بیٹھا تھا جب اس کے آدمی کارتھن کا ملنے کی خوشی میں زیشیا کو اس کے حوالے کرنے کی گزارش اور مارک کی تمام چالاکیوں کے بارے میں تھا۔ آخر میں اسے کسی
بھی حالت میں کارتھن نے اپنے گھر آنے کا کہا تھا کیونکہ مارک اسے وہیں ملے گا۔ سن کر ایک گہرا سانس لیا وائس ویکس نے وہ زی تمہارے ہوش میں آنے سے پہلے یہ قصہ ختم کرنا ہوگا۔ خود سے بڑبڑاتا اپنے آدمیوں کو زی کا خیال رکھنے کا کہتے سرخ نیلی آنکھوں اور ویلین کے خون میں رنگا آخری شکار کی طرف گیا۔ ویکس جیسے ہی کارتھن کے گھر پہنچا مارک نکل رہا تھا باہر۔ ویکس نے اچانک ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری جس سے وہ واپس گھر میں اندر جا گرا۔ ویکس نے دروازہ بند کر دیا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنی لہو ٹپکاتی لال نیلی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا جس پر مارک گھبرا گیا۔ ویکس کارتھن اور مسز کارتھن کا نوچا ہوا لاش دیکھ کر اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ پھر اس کے کان میں کچھ الفاظ گھومے، آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام مارک ہے، مائیکل۔ یہ لفظ ویکس کا سینہ چیر رہے تھے۔ مارک اس اچانک کے حملے سے اٹھا تو سامنے ویکس کو دیکھا۔ پہلے تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا، پھر خود کو سنبھال کر بولا، ویکس تم نے مجھے لات کیوں ماری؟ تمہیں شرم نہیں؟ کیسی شرم؟ تم نے شرم کی کر لی کارتھن کو مارتے ہوئے؟ اس کا لہجہ غضبناک اور کاٹدار تھا۔ مارک نے اپنا گلا تر کیا، مت بھولو یہ ہمارا دشمن ہے، اس کا یہی حال ہونا چاہیے تھا یا اس سے بھی برا۔ مارک لڑکھڑاتی زبان میں بولا اور جانے لگا، صحیح بولے، اس سے بھی برا۔ تو جا کہاں رہے ہو؟ دیکھو گے نہیں دشمن کا حال برا؟ ویکس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر پھر سے آگے کھڑا کیا۔ مارک کے تو ویکس کے سرد لہجے پر پسینے چھوٹ گئے۔ پر میں نے تو اسے ختم کر دیا ہے، اب کون سا حال کرو گے اس کا؟ مارک نہ سمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر بولا۔ ویکس اس کی بات پر سخت کہکا لگا اٹھا، تم نے غلط دشمن کو مارا ہے، اصلی تو ابھی زندہ ہے۔ کیا کہاں ہے؟ اس نے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا۔ یہاں؟ ویکس نے کہنے کے ساتھ ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا جس سے منہ سے خون نکل آیا۔ ویکس یہ کیا بکواس ہے، میں کب ہوا دشمن؟ مارک بناوٹی غیظ و غضب میں آیا، میں کیوں ماروں گا اپنے باپ کو؟ اب جا کر مارک کسی دوسرے کو بنانا بیوقوف۔ اب ویکس تو نہیں آنے والا تیری گھٹیا چال میں۔ اچانک مارک نے اپنا اصلی روپ میں کہکا لگایا، ہا ہا ہا، آنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے ہی آ چکے تھے۔ وہ مکاری سے کہکا لگاتا ویکس کا خون انگاروں پر تپا اٹھا۔ ویکس بنا وقت لیے اس مکار پر جھپٹا، پھر دونوں آپس میں الجھ گئے۔ ویکس نے اسے بہت مارا، مارک نے بھی 2-4 مکے مارے ویکس کو۔ ویکس نے اسے اٹھا کر دور پھینکا، وہ جا کر صوفے سے لگا اور الٹ کر گرا۔ اس نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھپٹا جس سے مارک کی چیخ نکل گئی، کیوں مارا میرے باپ اور معصوم لوگوں کو؟ ویکس چلاتا اس کی آنکھیں منہ ناک کو اپنے طاقتور مکوں سے پھوڑتا گیا۔ مارک چیختا ہاتھ پاؤں مارنے لگا، خود کو اس حیوان سے بچانے لگا، پر ویکس پر تو اپنوں کا بدلہ سوار تھا۔ مارتا گیا، اس کے چہرے کو اپنے مکوں سے کچل کر رکھ دیا، کوئی نقش نہیں چھوڑا چہرے اور اپنے ہاتھ خون میں رنگا ڈالا۔ مارک اس کو دھکا دے کر یکدم بھیڑیے روپ میں آیا اور ویکس بھی۔ پھر سے دونوں آپس میں الجھ گئے۔ ویکس نے اپنا بڑا سا پنجہ اس کے پیٹ میں ڈالا جس سے مارک کی خوفناک دھاڑیں پھیل گئی پورے گھر میں، جس سے ویکس کو سکون مل رہا تھا۔ ویکس نے ہاتھ نکالا کر پھر سے اس کے سینے میں گاڑا اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں دھڑکتا دل نکال لیا اور اسے اپنے ہاتھوں کے نیچے دے کر کچل ڈالا۔ مارک کا مردہ وجود زمین میں جا گرا۔ پھر ویکس نے اسے بھیانک روپ کے ساتھ اس پر جھکا اور اسے چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پورے گھر پر پیٹرول چھڑکا اور اس گھر کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ خود بنا دیکھے سب کچھ ختم کرتا آگے نکلتا چلا گیا۔ زشیا کو ابھی لڑکیاں ویکس کے سجے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ وہ گھونگھٹ لیے ایک شرمیلی دلہن کی طرح سر جھکائے ویکس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ زشیا کو ٹھیک ہونے کے بعد ویکس نے اسے ماں کے بارے میں سب بتا دیا تھا کہ اس کے ماں باپ کے مرنے کا بھی۔ پھر 1 سال ویکس نے زشیا کے ہاں کے لیے انتظار کیا اور اب جا کر وہ راضی ہوئی شادی کے لیے، تو اب وہ دلہن بنی گھبرائی بیٹھی تھی۔ پرسکھ جوڑے میں کوئی حور لگ رہی تھی۔ کچھ
کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ بیڈ پر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اپنے نشانوں پر تھی۔ میک اپ سے کافی چھپائے گئے تھے پر ابھرتے ہوئے نشانوں سے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ اپنے ماضی میں اتنی مگن تھی کہ اسے ویکس کے آنے اور دروازہ بند کرنے کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ویکس اسے اپنے آپ میں اتنا مگن دیکھ آہستہ سے پیچھے اس کے قریب آیا اور اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، جس پر زشیا کے منہ چیخ نکل گئی تھی۔ کیا ہے؟ کبھی چیخنے کے علاوہ بھی چپ رہا کرو، ویکس نے اس کے کان میں کہا۔ چھوڑو ویکس، وہ بلش کرتی اس کے تنگ گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ویکس نے گہرا سانس لیا۔ اف ویکس بیٹے، تیرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کبھی چھوڑنے کے علاوہ یہ بھی کہا کرو، مت چھوڑو ویکس، وہ اس کی آواز میں منہ بنا کر بولا، جس پر زی مسکرا دی۔ ویکس بھی مسکرا دیا۔ کیا دیکھ رہی تھی جو فری میں منہ دکھا دیا؟ وہ شرارت سے کہتا اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھ گیا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی پوچھنے لگا۔ زی نے نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ نہیں۔ پھر مدم سا بولی، زی۔ رات کے ان خوبصورت لمحوں میں ویکس نے زشیا کے کان میں سرگوشی کے انداز میں پکارا۔ زشیا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ کبھی ان کے بارے میں الٹا سلٹا نہ سوچنا۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے نشانوں کو چھوتا زشیا کا سانس بند کر گیا۔ ویکس، زی اس کے قید میں پھڑپھڑائی، یہ مجھے تمہارے اور قریب کھینچتے ہیں۔ وہ اس کی پکار کو نظر انداز کرتا گمبھیر اور خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی بند کر گیا۔ جسے رات گزر رہی تھی اس کی شدتیں بڑھتی گئی۔ پکڑو مجھے سام پورے گھر میں بھاگتا، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کرتا سیم سے کہہ رہا تھا۔ سیم اپنی پھولی سانسوں کے ساتھ سام جو اس سے 1 سال بڑا تھا اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سام سنہری آنکھوں والا اپنے سے چھوٹے سیم جس کی آنکھیں ویکس جیسی نیلی تھی، جو غصے سے بہت تیز تھا، اس کے کھلونے توڑ کر اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو غصے میں آ بھی گیا تھا۔ اسے سیم کو غصہ دلا کر بہت مزہ آتا تھا۔ رکو تم دونوں، یہ کیا حشر کر دیا گھر کا؟ زشیا کی چنگھاڑتی آواز پر دونوں کو بریک لگا گئی۔ ماما میں نے نہیں، یہ سب اس سنہری بلے نے کیا ہے، سیم کی غصے والی آواز گونجی، جس پر سام شرارت سے مسکرا دیا۔ ماما میں نے نہیں، یہ سب اس نیلے غصے والے بلے نے کیا ہے۔ شام نے اپنا کیا سب سیم پر الٹ دیا۔ بند کرو تم دونوں اپنی جلدی سے پورا گھر صاف کرو، نہیں تو آج ویکس نے تم دونوں کی خیر نہیں۔ آج ویکس سے تم دونوں کی خیر نہیں۔ اس کی دھمکی پر 5 اور 6 سال کے سیم اور شام کے کہکے لگے، جس پر زشی شرمندہ ہوگی۔ ماما چلتی تو ہے نہیں ڈیڈ کے سامنے آپ کی، ایسے ہی ہم بچوں کو نہ دھمکایا کرو۔ یہ سام تھا شرارتی، یہ سچ تھا۔ جب بھی زی ویکس سے ان دونوں کی حرکتوں کا بتاتی، ویکس کا ایک ہی جواب ہوتا، پہلے تم میرے حق میں آؤ، پھر میں اپنے بیٹوں سے تمہارے حق میں بات کروں۔ اس کی بات پر زی چڑ جاتی اور کہتی، تم سے تو بولنا گناہ ہے۔ پھر ویکس بھی کہتا، جاؤ، دوسروں کا حق کھانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جس پر زشیا غصے میں لال ٹماٹر ہو جاتی اور ان تینوں کی چھت پھاڑ کہہ کے گونجتے گھر میں۔ ختم شدہ، یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اچھا ناول تھا، مجھے اچھا لگا، اور اس کے رائٹر جو ہیں ہم لوگوں کے پاس، انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، مہوش علی، ان کا یہ پہلا ناول ہے، مطلب اسی میں نے پڑھا ہے، مطلب انہوں نے درمیان میں لکھا ہے کہ میرا پہلا ناول ہے۔ آپ کا ناول بہت اچھا ہے، اور پلیز جو ہے نا، میں کیونکہ مجھے اجازت میں نے کسی سے نہیں لی ناولز ابھی تک جتنے میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیے ہیں، تو پلیز کوئی بھی مجھ پہ اسٹرائک مت بھیجنا۔ ویسے بھی میرے فالوورز کم ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی رائٹر کو تھوڑا مسئلہ ہوا کہ میں نے ان کے ناولز جو ہیں پڑھیں، کیونکہ میں تو ظاہر سی بات ہے کریڈٹ آپ کو ہی دے رہی ہوں، آپ کا نام ہی لے رہی ہوں، اور تو پلیز اگر کسی کو بھی ہوا نا، کسی رائٹر نے کہا کہ یہ نہیں ہٹانا ہے، تو پلیز آپ لوگ اسٹرائک مت بھیجیے گا، مجھے صرف بتا دیجیے گا، میں ڈیلیٹ کر دوں گی۔ ویسے بھی اتنے میرے فالوورز تو ہیں نہیں کہ اتنا ہو، کیونکہ بالکل نیو میرا چینل ہے، اور آپ سب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ناول میں، تب تک خدا حافظ۔